औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत। मैं आपकी मेज़बान सहर हुसैन। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ होंगे, जिस जगह होंगे, बफ़ज़्ल ताला बसदक़ा मोहम्मद व आले मोहम्मद खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेशुमार आसानियाँ, खुशियाँ, रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाए और हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में भी आसानियों का बायस बन सकें, रहमतों का बायस बन सकें और बरकतों का बायस बन सकें। नाज़रीन, शव्वाल मुकर्रम की 23 तारीख जून 2020 की आज 15 तारीख और मंडे का दिन। एक ब्रांड न्यू वीक का आगाज़ हो चुका और परवरदिगार आलम से यही दरख्वास्त है, यही इल्तमास है, यही इल्तजा है, यही दुआ है कि परवरदिगार हमारे इस हफ़्ते में हमें सबसे पहले तो अपनी फरमाबरदारी और अताअत की मुसलसल तौफ़ीक़ अता फ़रमाता रहे, मासियत खुदाबंदी से दूर रखे और वाजिबात को बेहतरीन तरीके से अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और महरमात से इज्तनाब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे मौसम के हाल की तरफ कि मौसम आज क्या कहता है। मौसम जो है वो काफ़ी जिससे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जब बताएं, आप अगर देखा जाए, आप सबको भी महसूस हो रहा होगा कि ह्यूमिडिटी जो है वो काफ़ी महसूस हो रही है, हब्स काफ़ी ज़्यादा है और आज टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 21 डिग्री सेल्सियस है। मैनचेस्टर में पार्टली क्लाउडी है, ज़्यादातर जो है वो धूप ही निकली रहेगी, लेकिन कभी कभी बादल जो हैं वो भी सूरज के सामने आ जाएंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 23 तक जाने के इम्कानात हैं और मिनिमम टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने के इम्कानात हैं। बाद दोपहर मुसलसल बारिश होने के भी इम्कानात हैं और इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बढ़ें अब लंदन की तरफ और देखें कि लंदन में इस वक्त मौसम कैसा है, तो लंदन में मौसम बहुत खूबसूरत है, मुकम्मल तौर पर सनी है, सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा है। इस वक्त टेम्परेचर लंदन में 20 डिग्री सेल्सियस है और ये बढ़ते हुए 23 तक जाएगा, जबकि कम से कम टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा। स्कॉटलैंड एंड एडिनबरा की बात करें तो वहाँ पर फॉग है, बहुत गहरी धुंध छाई हुई है, विजिबिलिटी जो है वो बुरी तरह से कम हो चुकी है। इस वक्त टेम्परेचर एडिनबरा में 12 डिग्री सेल्सियस है और मैक्सिमम 16 तक जाने की जो है वो इम्कानात हैं, जबकि कम से कम टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात करते हैं, वहाँ पर इस वक्त टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, 38 डिग्री टेम्परेचर है और धूप तेज़ निकली हुई है इस वक्त और ये टेम्परेचर 38 तक ही मैक्सिमम रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस जाने के इम्कानात हैं। और नाज़रीन, ये मौसम का हाल था। अपने आप को मौसम के हिसाब से तैयार कर कर बाहर निकलिए और कोशिश कीजिए कि अपने आप को जो है वो इस तरह से ज़ाहिर है कि अपना ख़्याल रखें कि आप ख़ुद बीमार ना पड़ें और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख़्याल रखिए, बच्चों का ख़्याल रखिए, बुज़ुर्गों का ख़्याल रखिए, क्योंकि अगर आप ख़ुद सेहतमंद हैं, अपने अंदर एनर्जी फ़ील करते हैं, तो आप बाकी लोगों का भी ख़्याल रख सकेंगे। तो नाज़रीन, बढ़ेंगे हम करेंसी के रेट्स की तरफ। करेंसी अब इस वक्त जो है वो हमें ये बता रही है कि करेंसी यूएस डॉलर में जो है वो 164.25 जो है वो कीमत ख़रीद रहेगी, जबकि कीमत फ़रोख्त 165.25 रहेगी। यूरो में जो है वो कीमत ख़रीद 180.5 जबकि कीमत फ़रोख्त 184 रहेगी। ब्रिटिश पाउंड में कीमत ख़रीद 202 रुपये जबकि कीमत फ़रोख्त 208 रुपये रहेगी। UAE दिरहम में कीमत ख़रीद 44.15 जबकि कीमत फ़रोख्त 44.65 रहेगी। सऊदी रियाल में कीमत ख़रीद 43.15 जबकि कीमत फ़रोख्त 43.65 रहेगी। नाज़रीन, ये करेंसी की सूरत हाल आपकी खदमत में पेश की। करेंसी जो है वो हम देखते हैं कि पाकिस्तानी रुपए में काफ़ी ज़्यादा जो है उसकी गिरावट का शिकार हो रहा है और अल्लाह ताला से हम दुआ कर सकते हैं, दुआ ही कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द जो है पाकिस्तान को मौशी इस्तेहकाम बख्शे। और जिस ज़ाहिर कि वहाँ पर इस वक्त कोविड-19 की जो है वो काफ़ी पीक हमें नज़र आ रही है, जिसकी वजह से सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो रही है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है हमें इस वबा से हमेशा हमेशा के लिए निजात अता फ़रमाएगा। और नाज़रीन, आपको मालूम है कि हम मौसम का हाल बताते हैं और करेंसी की सूरत हाल बताने के बाद हमारी कोशिश होती है कि हम थोड़ी सी वॉक कर लें और वॉक के दौरान जो है हम वॉक को ख़ाली नहीं जाने देंगे, बल्कि वॉक के दौरान भी हम तालीम व तरबियत का सिलसिला जो है जारी रखेंगे, इल्म हासिल करने का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। और ये तरबियत जो है हमारी, ये तालीम जो है हमें देते हैं क़िबला डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन अदील साहब, और उनकी जो तालीम जो हमें देते हैं, जो इल्म वो फैलाते हैं,
اس کی وجہ سے بہت سارے گھروں میں روشنی ہو چکی ہے، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی، صحت، تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھے۔ ناظرین، ہم بڑھیں گے واک ود ہدایت کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ قبلہ آج ہمیں کیا نصیحت فرماتے ہیں۔ چلتے ہیں واک ود ہدایت کی طرف۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراه بمقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، لا تزول قدم عبد حتى يسأل. واک ود ہدایت کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہماری عاقبت بخیر فرمائے۔ آج اس واک کے پروگرام میں ظاہر ہے کہ یہ ایک تربیتی ہے، علمی ہے، عقیدتی ہے اور سوشل ہے، اور ایک اجتماعی پروگرام ہے کہ جس میں ہم سارے معصومین علیہ السلام کے جو فرمودات ہیں، اور آج جو ایک اس فیاضی کا سلسلہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہاں سے ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یا علی، اس حدیث کو سنی شیعہ دونوں نے نقل کیا ہے، یعنی دونوں نے اس حدیث کو سیوطی نے بھی نقل کیا ہے، ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث ہے، ہمارے ہاں بھی جو متعدد احادیث کی کتابیں ہیں اس میں جو ہے قیامت کے دن کوئی انسان اس وقت تک محشر میں داخل نہیں ہو سکے گا. No foot of a servant will move on the day of resurrection, on the day of rolling, on the day of judgment, before being asked about 4 things. آپ کو 4 چیزوں کا جب تک جواب نہیں دینا ہے، آپ محشر میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں اور محشر کے میدان میں نہیں ہو سکتے ہیں. پہلے یہ ہے کہ ان 4 چیزوں کے متعلق آپ بتائیں. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ پوچھا جائے گی، وہ یہ ہے کہ عن عمرہ فیما افنا، آپ کو زندگی دی ہے، ہم نے آپ کو یہ جو پریشیس لائف جس کو کہتے ہیں، پرائم ایج جس کو کہتے ہیں، ہم نے تمہیں اتنی عظیم جو نعمتیں ہیں، زندگی جیسی نعمت ہم نے تمہیں عطا کی ہے. فیما افنا، تم نے اس زندگی کو کہاں پہ گزارا، where did you spend، آپ نے اس کو کہاں پہ گزارا ہے. یعنی یہ پہلی چیز ہے کہ جس کے سلسلے میں پوچھا جائے گا، انسان پوچھا جائے گا سلسلے میں مال کے متعلق جو ہے نا، یہ بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے مال دیا تھا، اس مال کو تم نے کہاں میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اس مال کو کہاں سے جو ہے نا وہ کسب کیا ہے، کہاں سے تم نے اس مال کو جو ہے نا وہ حاصل کیا ہے، کہاں سے تم نے راہ لیگل وے تھا، اللیگل وے تھا، حلال تھا، حلال نہیں تھا. یہ بہت جو ہے نا امپورٹنٹ کوسچن ہے. فرشتے آگے پوچھیں گے کہ فی مکتسبتہ، آپ نے اس مال کو کہاں. It is also a very profound question about the age and about your wealth, about your means, about your capitals, about your revenue. آپ کے ریونیو کے متعلق پوچھا جائے گا کہ آپ کو یہ مال جو ہے، یہ مال آپ نے کہاں سے لیا ہے اور کہاں پہ تم نے جو ہے نا وہ خرچ کیا ہے. پہلا زندگی کے متعلق ہے.
زندگی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے، عظیم نعمت ہے. یہ اللہ کا جو ہے نا دس از آلسو گریس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، گفٹ آف اللہ سبحانہ. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عطیہ ہے. اس عطیے کو تم نے کہاں پہ، یہ زندگی تو ہم نے تمہیں عطا کی، اس زندگی کو تم نے کہاں پہ گزارا. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے تمہیں مال دیا، اس مال کو تم نے کہاں پہ خرچ کیا ہے. اور تیسرا کویسچن یہ بھی ہوگا، متعدد جو روایات ہیں، بعض میں یہ ہے کہ اس کے علم کے متعلق پوچھا جائے کہ ہم نے تمہیں علم دیا، اس علم کو جان عمل میں لایا یا نہیں لایا. بعض میں یہ ہے کہ عن شبابہ، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، اس جوانی کو تم نے کہاں پہ خرچ کیا ہے. یہ جوانی، یہ پرائم ایج ہم نے تمہیں دی تھی. اس جوانی کو تم نے، جہاں پہ ساری طاقتیں انسان کی عروج پر ہوتی ہیں، انسان عالم شباب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظیم جو نعمت ہے، یہ شباب اللہ کی ان عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. جب انسان کی یہ یوتھ ایج جب چلی جاتی ہے، پھر انسان اولڈ ایج اس میں جب جاتا ہے تو پھر اپنے شباب کا نظارہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہاں وہ جوانی کے ایام، لیکن جوانی پھر پلٹ کے نہیں آتی ہے. جوانی کی جوان جب تک ہے اس کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا ہے کہ کتنی عظیم نعمت میں وہ ہے. لیکن جب یہ جوانی چلی جاتی ہے اس کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں وہ دن کتنے اچھے تھے کہ اگر ہم اس کو یاد پروردگار میں گزارتے، لوگوں کی خدمت میں گزارتے، خدمت الہیہ میں گزارتے، خدمت خلق میں گزارتے، احساس ہمدردی میں گزارتے، اللہ کی عبودیت میں گزارتے، راز بندگی میں گزارتے، کتنا اچھا ہوتا. لیکن وہ ٹائم جب گزر جاتا ہے پھر انسان اب پچھتائے کیا، اس وقت پچھتانے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ چیز ہے. اس لیے 3 چیزوں کے متعلق سوچیں. ہمیں اپنی زندگی کو آئیڈیل بنانا ہے. وَعَنْ عُمْرِهِ فِي مَا أَفْنَا، زندگی کو کہاں پہ گزارا ہے، اس سے ہمیں اس بارے میں جو ہے نا وی آر اکاؤنٹیبل، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ پہلی چیز ہے کہ جو ہمیں اس کے متعلق یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھے گا. ہم نے تمہیں زندگی دی، تمہارے لیے اسباب زندگی فراہم کریے، تمہارے لیے زمین، تمہارے لیے آسمان، تمہارے لیے سورج، تمہارے لیے یہ چاند، تمہارے لیے یہ نعمتیں، تمہارے لیے دن، تمہارے لیے یہ ساری چیزیں کائنات کی تمہارے لیے خدمت گزار بن کے رہی تھیں. تم نے کیا کیا ہے، تم نے زندگی کو کیسے گزارا ہے. مال بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس وجہ سے کہ مال ہر ایک کے پاس نہیں. مال اسی وجہ سے ہے کہ مال کی بہت، جس طرح اقتصاد کیا ہوتا ہے، اقتصاد انسان کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. کسی کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا وہ نہ ہو تو وہ چل نہیں سکتا ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک معاشرے کے لیے جو ہے نا اقتصاد بھی ہوا کرتا ہے. یہ مال ہم نے تمہیں دیا ہے. یہ آپ کا ہدایت ٹی وی پہ بغیر مال کے جو ہے نا وہ نہیں چلتا ہے. لہٰذا اس سلسلے میں بھی توجہ کریں آپ کے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس کی جو ممبرشپ ہے ایٹ لیسٹ 14 پاؤنڈ پر منتھ اس کو جو ہے نا، تاکہ اپنے اس کا جو ہدایت ٹی وی کا اقتصاد ہے، اس اقتصاد کے بغیر تو یہ نہیں چلتا ہے. اس مال، اپنے جو پاکیزہ مال ہے اس میں سے ہدایت ٹی وی کی بھی جو ہے نا سپورٹ کریں. آپ کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک سرخرو ہوں گے کہ ہم نے ایک کاز کی خاطر، ایک مشن کی خاطر، ایک بہت بڑے مقصد کی خاطر ہم نے اس مال کو جو ہے نا وہ صرف کیا ہے. تیسری چیز جوانی کے متعلق پوچھی جائے گی کہ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، اس جوانی کو کیا کیا ہے، اباؤٹ یور یوتھ ایج، اس کے متعلق. لہٰذا جوانوں سے ہم کہیں گے کہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں صرف کریں، راز بندگی کو جو ہے نا وہ دیکھیں. چوتھی چیز اور آخری جو ہے نا وہ یہ ہے وَأَنْ حُبِّنَا أَهْلُ الْبَيْتِ، پوچھا جائے گا محبت اہل بیت کے متعلق. لو اینڈ افیکشن آف دا ہاؤس ہولڈ آف پیورٹی، لو اینڈ افیکشن آف دا ہاؤس ہولڈ آف دا ہولی پروفٹ آف اسلام. پوچھا جائے گا محبت اہل بیت کے سلسلے میں. محبت اہل بیت بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. ساری نعمتیں قربان ہو جائیں اس محبت اہل بیت کی. زندگی ہے تمہاری محبت اہل بیت کے لیے، مال ہے تمہارا محبت اہل بیت کے لیے. یہ جوانیاں اور یہ زندگیاں قربان ہو جائیں محبت اہل بیت. اس وجہ سے چوتھا جو ہے نا وہ کویسچن یہ کیا جائے گا.
اپنی اولاد کو محبت اہل بیت ان کے ذہنوں میں، ان کے دل و دماغ میں پینیٹریٹ کریں اہل بیت علیہ السلام کی محبت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چار جو عظیم نعمتیں ہیں، زندگی کی نعمت ہے، مال کی نعمت ہے، جوانی کی نعمت ہے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو یہ عظیم نعمت ہے، ہمیں نصیب فرمائے اور ہماری عاقبت بخیر فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جتنے بھی مؤمنین ہیں، مؤمنات ہیں، ان سب کی توفیقات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اضافہ فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، بہت بہت شکریہ ادا کریں گے ہم قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کا. بہت ہی خوبصورت باتیں، بہت ہی عمدہ گفتگو قبلہ نے فرمائی، اور یقین جانیے کہ زندگی کا جو سرمایہ ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے بہت تیزی سے پھسل رہا ہے. اگر ہم تھوڑا سا اپنے پیچھے دیکھنا چاہیں، ہم دیکھنا چاہیں کہ ہماری جو پاسٹ گزرا ہے وہ کتنی جلدی وہ ٹائم گزر گیا. ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم جسٹ اب 10 ایئرز ہی لے لیں، آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ود دا بلنک آف آئی ہمیں وہ 10 ایئرز جو ہیں وہ گزر گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک وقت تھا کہ جب ہم چھوٹے بچے تھے اور ہمارے والدین جو تھے وہ جوان تھے، صحت مند تھے، تندرست تھے، ان کے اندر توانائیاں پائی جاتی تھیں، وہ بھی ہماری طرح بھاگ بھاگ کر جو ہے وہ کام کیا کرتے تھے اور ہمارے لیے جو ہے وہ روزی روٹی کا انتظام کیا کرتے تھے، ہماری خواہشات کو، ہماری ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے. اور یوں لگا کہ بالکل ایک ہوا کا جھونکا آیا اور جو ہے وہ یہ 1-2 ڈیکڈز جو ہیں وہ بالکل تیزی کے ساتھ گزر گئے، اور ہم جو تھے جس منزل پر ہم تھے، یعنی کہ جس منزل پر وہ تھے وہاں پر ہم پہنچ کے، اور وہ ایسی منزل پر پہنچ کے جو کہ جہاں پر وہ ان کی ڈیوٹیز جو ہیں وہ اس لحاظ سے ختم ہو چکی ہوئی ہیں، جہاں پر ان کو جو ہے وہ ایک منتظر کہہ لیجئے کہ وہ ہیں کہ آخری ہم زندگی کی شاید سٹیج پر ہیں. لیکن ہم نے اس کو ادراک نہیں کرتے، ہم اس سے لیسن نہیں لیتے، ہم اس سے جو ہے وہ اویئرنیس نہیں لیتے. ہماری آنکھیں اور ہمارے ذہن جو ہیں وہ اسے کھلتے نہیں ہیں انفارچونیٹلی. اگر ہم اس پر غور کریں اور اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی حقائق پر، چھوٹی چھوٹی دنیا کی حقیقتوں پر، چھوٹے چھوٹے قدرت کی حقیقتوں پر غور کرنے لگیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ زندگی بہت مختصر ہے. زندگی جو ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ گزر جاتی ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ کب ہم بچپن کی، جوانی کی، لڑکپن کی، ادھیڑ عمری کی اور پھر اس کے بعد بڑھاپے کی منزل طے کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ جوانی جو ہوتی ہے، بالکل صحیح جیسے کہ ڈاکٹر قبلہ غلام حسین عدیل صاحب نے کہا کہ جوانوں سے ہم مخاطب ہو رہے ہیں، جوانوں سے میں مخاطب ہو رہی ہوں کہ اس سے پہلے کہ جوانوں کو ان کی یوتھ جو ہے وہ چلی جائے، بہت جلدی جو ہے وہ یہ ساتھ چھوڑ جاتی ہے، بہت جلدی مختصر سفر ہوتا ہے. گو کہ اس وقت لگ رہا ہوتا ہے جب ہم بچے تھے، ہمارا دل چاہتا تھا کب ہم بڑے ہوں گے، کب ہم جلدی سے جو ہیں ہمارے، کیونکہ ایسے بچہ آپ کو ظاہر ہے کہ پیار تو بہت کیا جاتا ہے، آپ کی بہت ساری فرمائشیں پوری کی جاتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بچے ہونے کی وجہ سے آپ کو اہمیت وہ نہیں ہوتی، آپ کی جو رائے ہوتی ہے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، اور جو ہے وہ آپ ایک سرٹن ایج تک پہنچتے ہیں آپ کی رائے کو بھی اہمیت دی جاتی ہے. اور ہم اس کے منتظر ہوتے تھے کہ کب ہمیں جو ہے وہ بڑوں میں شمار کیا جانے لگے گا، کب ہماری بات بھی سنی جائے گی، کب ہم سے بھی کہا جائے گا کہ تم جو تمہاری بات جو ہے وہ قابل غور ہے. تو وہ اس کی طرف ہماری توجہ تھی کہ ہم بس جلدی سے جو ہیں اب بڑے ہو جائیں. جب بڑے ہو گئے تو ہمیں لگتا تھا کہ نہیں، اب جب ٹین میں پہنچے یا ٹین ختم ہونے والی ہوئی تو ہمیں لگتا تھا کہ نہیں جلدی سے ہم جو ہے وہ 22-23 کے ہو جائیں، 25 کے ہو جائیں، اور جو ہے ہمارے اوپر ہم بھی بڑوں کی طرح بیہیو کریں، ہمارے اوپر بھی رسپانسبلٹیز ہوں گی، ہمیں بھی جو ہے وہ رسپانسبلٹیز کو پورا کرنے کے لیے کہا جائے گا. اس وقت بہت فیسنیٹ کرتی تھیں یہ چیزیں، لیکن جب زندگی میں پڑتی ہیں اور جب آپ کی وہ عمر آتی ہے تو آبویسلی میچور ہو چکے ہوتے ہیں ریلیٹیولی ٹین ایج کی نسبت، تو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو ایک ذمہ داریاں ہیں، ان کو نبھانا ہے اور ان کو پورے حدود و قیود کے ساتھ نبھانا ہے. اور اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم کسی بھی، میرا خیال ہے ویسے تو ریلیجن سے تعلق رکھنے والے جو ہوتے ہوں گے، ان کے فالوورز ہوتے ہوں گے، ان کی اپنی حدود و قیود ہوتی ہوں گی اور ان کو احساس ہوتا ہوگا کہ اب ہم ان کے انڈر رہتے ہوئے جو ہے وہ ان کی حدود میں رہتے ہوئے جو ہے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے. زندگی کی پونجی جو ہے
وہ اگر اڑانا چاہیں اس کو تو ہم بس یوں ہی اس کو ویسٹ کر دیا کرتے ہیں، لیکن احساس جب ہوتا ہے کہ جب ہمارے ہاتھ میں بہت کم پونجی زندگی کی رہ جاتی ہے، پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ زندگی تو ہم نے فن میں، انٹرٹینمنٹ میں، انجوائمنٹ میں اور اس گلیمر کے پیچھے، روشنیوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے گزار دی۔ وہ نوجوان جن کو اس بات کا ادراک جوانی میں ہی ہو جاتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ، جوانی جو ہے وہ ہمیں پوری طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، ہمارے پاس پوری انرجیز ہیں، ہم پیک آف، ہمارے جو برین کے سیلز ہیں ہم ان کی پیک پر ہیں، ہمارے باڈی کے سیلز جو ہیں ان کی پیک پر ہیں، ہم کہ اس وقت سب سے زیادہ جسے کہہ سکتے ہیں ویل بلومڈ، اور جسے کہتے ہیں کہ فلی بہت زیادہ ان کے اندر انرجی پائی جاتی ہے، تو ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے اور انفارچونیٹلی ان کو ضائع کر دیتے ہیں، ان دنوں کو، ان ایام کو، ان مہینوں کو، ان سالوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی کی صورت میں عطا فرمائے ہوتے ہیں۔ وہ جوان جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو یہ بات جان لیتے ہیں کہ یہ وہ عمر ہے، یہ وہ ہمارے پاس پونجی ہے، یہ قیمتی خزانہ وہ ہے جس کو اگر ہم اللہ کی فرما برداری، اطاعت اور اس کی خوشنودی میں اور وہ گولز اچیو کرنے میں گزار دیں جو ہمیں آخرت میں، ہمارے لیے نہ صرف آخرت میں بلکہ ہمارے فیوچر میں، دنیا میں جب ہم میچور ہو جائیں گے، جب ہمارا گھر بار ہوگا، جب ہمیں ایک دنیا میں ہمیں نکلنا پڑے گا ایک ذمہ دار انسان، ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے، تو ہم یہ ہمارے کام آئیں گے۔ یہ ادراک بہت کم جوانوں کو ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ظاہر ہے کہ گھر کی تربیت بھی بہت میٹر کرتی ہے، کہ اگر آپ نے فری طور پر جو ہے بچوں کو دین کے راستے پر چلایا ہے، بچوں کو رانگ اور رائٹ کا فرق سمجھایا ہے، کلچر اور دین کے جو فرق ہے اس کے بارے میں بتایا ہے، تو یقین مانیے کہ ایک بہت اہم رول جو ہے وہ بھی یہ انجام دیتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ بچے کے اندر ذاتی طور پر، یعنی کہ اس کی پرسنلی وہ کتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، اس کے اندر کتنی روحانیت پائی جاتی ہے اور کتنی وہ اس کی ڈیڈیکیشن ہے ٹوورڈس کہ وہ نیک کام کر سکے، اس کا ایٹماسفیئر کیسا ہے، اس کے ارد گرد پائے جانے والے لوگ کیسے ہیں، اس کی کمپنی کیسی ہے، اس کے اسکول میں پائے جانے والے دوست کیسے ہیں، یہ سب چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ گھر کی تربیت کے بعد جو سب سے زیادہ چیز میٹر کرتی ہے وہ ہے بچوں کے دوست، کہ وہ کس کمپنی میں رہتے ہیں۔ جس کمپنی میں وہ رہتے ہیں ان کو آپ جلد ہی بچوں کو اپنے گھر میں ہی دیکھنا شروع ہو جائیں گے کہ ان کے اوپر ان کا انفلوئنس جو ہے وہ کتنا زیادہ ہے۔ تو کوشش کیجئے ان سب چیزوں کو، ان باتوں کو غور ان پہ کیجئے اور ان 4 باتوں کو بچوں کی ذہن میں ڈال دیجئے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے، اس زندگی کا حساب دینا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ خدا تعالیٰ نے جو ہم سے سوال کرنا ہے کہ تم نے زندگی کن کاموں میں گزاری، تم نے جوانی کن کاموں میں گزاری، تم نے رزق کیسے حاصل کیا، تم نے رزق کا استعمال کیسے کیا، اور کیا تمہارے دلوں میں اہل بیت علیہم السلام کی محبت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کریں گی، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب جو انسان ہے جب بہت نزدیک پہنچ جاتا ہے، اپنی ایک طبی عمر ختم ہو جاتی ہے اس کی، اور وہ اپنی زندگی کے آخری ایام کی طرف ہوتا ہے، ختم ہو رہی ہوتی ہے اس کی زندگی کی پونجی، تو احساس تو ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اوبویسلی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایز انسان ہماری میکسیمم ایج کیا ہو سکتی ہے، تو اس کے بعد ہم معافیاتی محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں ادراک ہونے لگتا ہے کہ اچھا میں نے تو ریگریٹس آنے لگتے ہیں کہ اچھا میں نے تو فلاں وقت جو تھا وہ گزار دیا، میں نے فلاں وقت جو تھا وہ ضائع کر دیا، میں نے فلاں وقت جو تھا وہ اپنی فضولیات میں گزار دیا، میں نے کیوں نہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اگر میں نے اس وقت یہ کیا ہوتا، اگر میں نے اس وقت یہ سوچا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال کرے گا کہ تم نے جوانی کیسے گزاری، تو میں اس وقت اپنی جوانی کو بہترین کاموں میں صرف کرتا، میں سوشل ورک میں صرف کرتا، میں چیریٹی میں صرف کرتا، میں لوگوں کی مدد کرنے میں صرف کرتا، اور میں اسے جو ہے وہ نقصان نہ اٹھاتا، آج میں پچھتاوے میں نہ ہوتا کہ میں نے اپنی جوانی کو فضولیات میں ضائع کر دیا، میں نے کھیل کود میں ضائع کر دیا، میں نے ہنسی مذاق میں اس کو اڑا دیا، اور آج میں خالی ہاتھ ہوں۔ اسی طرح سے جب ایک جوان کو یہ احساس ہو کہ اگر وہ روزی کمانے جا رہے، چلیے یوں کہہ لیتے ہیں کہ ہم چھوڑا جوانی سے اگلے سٹیج پر پہنچتے ہیں کہ جب میچور ہو جاتا ہے انسان کی، اس کو احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال کرے گا کہ تم نے روزی کہاں سے لی، کہاں سے کمائی، اور اس کو کہاں پر صرف کیا۔
تو وہ وہاں پر ایک نقطہ اس کے سامنے ہوگا کہ جس میں اسے یہ لگے گا کہ میں نے کیا حلال رزق کمایا، کیا میں نے پروردگار کی جو رولز تھے اس کے مطابق اپنے رزق کو کمایا، کیا میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا، کیا میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ دہی تو نہیں کی، کیا میں نے کسی کی مال پر قبضہ تو نہیں کیا، کیا میں نے کسی یتیم کے مال پر قبضہ تو نہیں کیا۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس وقت اس کے نزدیک میٹر کرنی چاہیے جب وہ اس دور میں، اس ایج میں جو ہے وہ سٹیپ رکھتا ہے۔ اور پھر یقین مانیے کہ آپ کی جو ہارڈ ورک ہے ڈیورنگ دا جوانی، یا وہ ٹائم جو آپ کے انرجیز کے سال ہوتے ہیں، وہ پے آف ہوتا ہے جب آپ بڑھاپے میں جاتے ہیں۔ آپ کو ایک احساس سے اطمینان تو ہوتا ہی ہے کہ ہم نے اپنے ٹائم جو ہے وہ صحیح طریقے سے گزارا، میں نے کسی کا حق نہیں مارا، میں نے کسی کو تکلیف نہیں دی، میں نے حرام روزی نہیں کمائی، میں نے حرام کام نہیں کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پروردگار آپ کی بڑھاپے کو آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے، آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتا ہے۔ آپ اس دنیا سے پرسکون انداز میں جاتے ہیں اس اطمینان کے ساتھ کہ جب پروردگار مجھ سے سوال کرے گا تو میں اس کا جواب دینے کے قابل ہوں گا۔ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ اگر تم نے حلال رزق کما لیا تھا تو تم نے اس کو کہاں استعمال کیا؟ کیا تم نے اس میں سے ان لوگوں کا حصہ دیا جو ڈپرائیوڈ تھے؟ کیا تم نے اس میں سے ان لوگوں کا حصہ دیا جو اس کے مستحق تھے؟ اور کیا تم نے اللہ کے کاموں میں اس کو خرچ کیا؟ جیسے کہ قبلہ نے فرمایا کہ اللہ کے کاموں میں اہل بیت علیہم السلام کی تعلیم کو دور دور تک پہنچانے کے لیے کیا ہم نے اس کو سرو کیا؟ کیا ہم نے فار ایگزامپل کہ ہم نے کیا ہدایت ٹی وی کے جو فنڈز ہیں کیا اس میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے؟ کیا یہ امام زمانہ کے جو چینل ہے، یہ جو اس کی جو تحریک ہے، کیا اس کو آگے بڑھانے میں ہم نے بھی کوئی رول پلے کیا، یا ہم بس یوں ہی اپنے مال کو کماتے رہے اور جو ہے ہدایت ٹی وی کے پروگرام پر واہ کرتے رہے اور ہم نے کوئی اس میں ہمارا کوئی ان پٹ کوئی نہیں تھا؟ تو ان سب چیزوں کے سوال جو ہیں وہ ہمیں دینے ہوں گے، جواب جو ہیں وہ ہمیں دینے ہوں گے کہ ہم نے مال کو کہاں خرچ کیا، دین کو پھیلانے میں کیا خرچ کیا ہم نے اس کو، کیا ہم نے دینی تحریک کو آگے لے جانے میں اس کو خرچ کیا، کیا ہم نے غافل رہے اور ہم اپنے بیوی بچوں یا اپنے گھر والوں کی جو ہے پیٹ بھرنے اور ان کو سہولیات مہیا کرنے میں ہی مصروف رہے، کیا ہم نے دین کے لیے کوئی کام کیا یا نہیں کیا؟ ان سب سوالوں کے جواب ہمیں جو ہیں وہ دینے ہوں گے، تو ان کی تیاری جو ہے وہ کر لینی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اہل بیت علیہم السلام کی محبت کا جواب جو ہے وہ ہمیں ضرور دینا ہوگا، اور اس کو بالکل بھی ہلکا مت لیجیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ان گھرانوں میں پیدا کیا جہاں پر ہمارے دلوں میں اہل بیت علیہم السلام کی محبت جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھر دی جاتی ہے۔ ہمیں اپنے والدین کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے دلوں میں جو ہے وہ اہل بیت علیہم السلام کی محبت جو ہے وہ راسخ کروا دی۔ اور ہم دنیا کے کس کونے میں ہی کیوں نہ چلے جائیں، ہم دنیا میں کتنے ہی لاپرواہ کیوں نہ ہو جائیں، ہم کتنے ہی مشغول کیوں نہ ہو جائیں اپنی زندگیوں میں، کتنے ہی ہماری پریشانیاں، ہماری جو خوشیاں ہیں یا ہمارے جو اچیومنٹس ہیں وہ ہمیں کتنا ہی دور کیوں نہ لے جائے، لیکن ہمارے دل میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا جو ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو گرمائش ہمارے دلوں میں اجاگر ہوتی ہے وہ آج بھی ہوتی ہے۔ وہ مولا علی علیہ السلام کی جو محبت ہے، وہ بھی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دکھوں کے جو احساس ہے وہ ابھی بھی ہمارے دلوں میں جاگزیں ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں بدرجہ تم موجود ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو والدین تھے انہوں نے ہمیں بتایا، انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ ہمارے جو فرائض ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر چیزیں واجب کی ہیں، ان میں ایک محبت اہل بیت علیہم السلام بھی ہے۔ تو ناظرین، یہ جو جسے کہہ سکتے ہیں ہم کہ ایک ایسا سرکل ہے جس کو ہمیں اپنی پوری زندگی چلانا ہے، اس کو ہم اس میں سے نکلتے ہیں کہ ہم نے فلاں کام صحیح کیا یا نہیں کیا، ہمیں فلاں نعمت جو تھی وہ صحیح طریقے سے ہم نے اس کا استعمال کیا یا نہ کیا، ہمیں جو نعمت ملی کیا ہم نے اس کا شکر ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا فرمائی کیا ہم نے اس کا صحیح استعمال کیا یا نہیں کیا، یہ عقل کا استعمال کیا ہی نہیں۔ اور ہمیں قرآن پاک میں جب کہہ دیا کیا کہ تم غور کرو، تم فکر کرو، تم سوچو، ہم نے کیا وہ سوچا، ہم نے کیا اس کے بارے میں، خدا کی قدرت کے بارے میں، نیچر کے بارے میں، ہم نے اس کی تخلیق کے بارے میں، ہم نے اس کے دین کے بارے میں، ہم نے اس کے پیغمبر کے بارے میں اور ان ہونے والی جو ہمارے ارد گرد واقعات ہیں ان کے بارے میں کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ ہم زندگی کی جن سٹیجز پر پہنچ چکے ہیں کیا ہم نے کبھی ان پر غور کیا؟ ان سب باتوں کے سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ ہمیں ایک دن پروردگار کو دینے ہوں گے،
یقین مانیے کہ وہ دن دور نہیں ہے. جس سپیڈ کے ساتھ، جس تیزی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، وقت ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسلتا چلا جا رہا ہے، وہ دن دور نہیں ہے جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا. وہ دن دور نہیں ہے جب ہمیں قبر میں اپنی پہلی رات گزارنی ہوگی. وہ دن دور نہیں ہے جب فرشتے ہم سے سوال و جواب کر رہے ہوں گے. وہ دن دور نہیں ہے جب ہم اپنے اچھے اعمالوں کو کی طرف امید کی، حسرت کی نظر ڈالے ہوئے بیٹھے ہوں گے کہ یہ آئیں اور ہمیں ان عذاب سے بچا لیں، ان سوال و جواب کی سختیوں سے بچا لیں، ہمیں قبر کی سختیوں سے بچا لیں. اور اگر ہم نے اس کے لیے تیاری کی ہے تو ہماری دنیا بھی سہل گزر جائے گی، آسان گزر جائے گی، مطمئن گزر جائے گی. اس میں بھی پشیمانی نہیں ہوگی، اس میں بھی سٹریس نہیں ہوگا، اس میں بھی بے چینی نہیں ہوگی، ریسٹلیس نہیں ہوگی. اگر ہم اپنی دنیا کو دین کے حساب سے ڈھال لیں گے تو اٹس نیور ٹو لیٹ. ہمیں کوشش کسی بھی عمر میں، ہم 40 کے ہیں، 30 کے ہیں، 50 کے ہیں، 60 کے ہیں، 70 کے دہائی میں ہیں، 80 کی دہائی میں ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے 90 کی دہائی میں ہیں. اٹس نیور ٹو لیٹ. پروردگار نے وہ انسانوں کی طرح سخت نہیں ہیں، وہ ریجڈ نہیں ہیں. اس نے ہر وقت ہمارے لیے دروازے کھولے ہیں. ہم انسان ہی ہیں جو ہم معاف نہیں کرتے، ہم انسان ہی ہیں جو ہم تمام عمر اپنے دلوں میں بغض لیے بیٹھے رہتے ہیں، ہم انسان ہی ہیں جو اپنے دلوں میں گرہ باندھ لیتے ہیں اور مرتے دم تک اسے نہیں کھولتے. ہم انسان ہی ہیں جو دوسروں کے لیے آسانیاں فراہم نہیں کرتے. میرا مولا، میرا پروردگار، میرا رب جو ہے وہ بہت مہربان ہے، وہ بہت رحیم ہے، وہ بہت سہولیات دیتا ہے، ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، ہماری مشکلوں کو اس طرح سے حل کر دیتا ہے کہ ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے. تو ناظرین، پھر کبھی مت سوچئے کہ یہ دیر ہو چکی ہے. جو ٹائم گزر گیا، جو وقت گزر گیا، جو پشیمانیاں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے، اپنے پروردگار سے، جس کی مغفرتوں کے، جس کی رحمتوں کے دروازے بالکل کھلے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اور آپ کی پرسنل جو ہے ایک کانورسیشن ہے، ایک سٹنگ ہے، ایک میٹنگ ہے جس میں صرف آپ ہوتے ہیں اور آپ کا پروردگار ہوتا ہے. کبھی آپ کو زبان سے بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور میرا رب ہمارے دلوں کے حال سمجھ آتا ہے، ہمارے دلوں کی پشیمانی سمجھ آتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر پائے جانے والے گلٹ کو سمجھ آتا ہے اور وہ معاف کر دیتا ہے. اور جب پروردگار معاف کر دیتا ہے تو پھر آپ دنیا والوں کی فکر مت کیجئے. دنیا والے چونکہ انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بیشتر انسان جو ہیں، ہم بھی ان میں شامل ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں اللہ نے ہمیں بھی رحیم ہونے کو کہا ہے، ہمیں بھی رحم کرنے کو کہا ہے، ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنے کا حکم دیا ہے. ہم نہیں ادا کر پاتے وہ حق جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نافذ کیے ہیں. ہم نہیں ادا کر پاتے وہ والی چیزیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے. وہ والے ایٹریبیوٹس ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتے، وہ والی خوبیاں ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ ہم پیدا کرنا نہیں چاہتے. تو اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہیں، کوشش کیجئے کہ پروردگار کو منا لیں، راضی کر لیں، خوش کر لیں. اور جب وہ راضی ہو جاتا ہے، جب وہ مان جاتا ہے، تو یقین جانیے کہ دین اور دنیا دونوں سنور جایا کرتے ہیں. ناظرین، ہم بڑھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف. وقفے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ہم نیوز اسٹوڈیو کی طرف بڑھا کرتے ہیں، اور نیوز اسٹوڈیو میں کاظم بھائی آپ کے منتظر ہوتے ہیں، خبریں لیے ہوئے ہوتے ہیں، اپڈیٹس لیے ہوتے ہیں، فالو اپس ہوتے ہیں، سٹوریز ہوتی ہیں نیوز کی، اور ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں کالم بھی پیش کیا جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے جائیں گے ہم ایک چھوٹے سے وقفے پر. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. جی ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو ہے بریک کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے نیوز اینڈ ویوز کا. ہم جو ہے وہ نیوز اسٹوڈیو چلتے ہیں اور قاسم بھائی کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم قاسم بھائی. آباد رہے، اور اسی طریقے سے صبح ہدایت میں آ کر ہمیں سب کو موسم کا حال، کرنسی کے ریٹس، اور پھر مولانا صاحب کی واک جو ہے، جو کہ خاص اہم جز ہے اس پروگرام کا، اس کے بغیر یہ پروگرام ادھورا ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں کہ سحر کے گزشتہ ماشاءاللہ پورا 1 سال ہو گیا ہے کہ یہ لیکچرز جو ہیں 7 سے 10 منٹ کا لیکچر ہوتا ہے، جو صبح کے خوبصورت مناظر کے ساتھ ہم ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اور ایک طویل فہرست ہے اس کی پسندیدگی کی، کہ اس کو ناظرین سراہتے ہیں، اور کس طریقے سے مختصر وقت میں قبلہ جو لیکچر دے جاتے ہیں، اس کے اندر جو میسج دے جاتے ہیں، وہ سارے دن کے لیے کافی ہوتا ہے. ناظرین، آپ کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں، ڈھیروں دعائیں کہ آپ کو رب العالمین اپنی رحمتوں برکتوں کے سائے میں رکھے، اور آپ کی ہر وہ دعا جو آپ کے حق میں بہتر ہو وہ قبول ہو.
اس کو شرف قبولیت ملے، آپ اپنے عزیز و اقارب کی خیریت سے باخبر ہوں، چاہے وہ دیس میں ہیں چاہے پردیس میں ہیں، سب کے سب اپنی جگہوں پر خیریت سے ہوں۔ نیا ہفتہ ناظرین شروع ہو چکا ہے، اور اس نئے ہفتے میں ہم پلاننگز کرتے ہیں کہ کیا کچھ کیا جائے گا۔ سر اب تو لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، نان اسینشیلس بھی شاپس جو ہیں وہ اسینشیلس کی شاپ بھی کھل گئی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ سڑکوں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کاظم بھائی کہ بڑے ٹریفک میں اضافہ ہو رہا ہے کافی بے تحاشا، اور اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ زندگی جو ہے وہ ایک نئے نارمل کے ساتھ واپس آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہاں پہ ناظرین کو یہ ضرور مطلع کرتے چلیں کہ جن کو نہیں معلوم وہ بھی جان لیں، اور جنہیں معلوم ہے وہ اس بات کو بالکل گرہ کر لیں کہ اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو ماسک پہننا لازم ہے، بصورت دیگر آپ پہ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات کہ اگر آپ کسی شاپ میں جا رہے ہیں، چاہے وہ اسینشل شاپ ہے چاہے نان اسینشل شاپ ہے، آپ کو اس وقت بھی ماسک پہننا لازم ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو شاپ کیپر جو ہے وہ شاپ میں انٹر ہونے سے الاؤ نہ کرے آپ کو، چاہے آپ کسی ٹاؤن سینٹر میں جا رہے ہیں اس وقت بھی آپ نے ماسک ضروری پہننا ہے، اور یہ اپنے ساتھ اپنی ڈریسنگ کا ایک اہم جز بنا لیجئے کہ ماسک کو کبھی نہ بھولیں اور اس کو پہن کے ضرور چلیں۔ ماسک پہننا کیوں ضروری ہے سحر؟ ماسک پہننا کاظم بھائی بہترین حل ہے اس بات کا کہ اگر آپ نے ماسک پہنا اور آپ کے جو ارد گرد لوگ پھر رہے ہیں انہوں نے ماسک پہنا ہے، تو آپ کے جو جرمز ہیں وہ آپ کے، اگر فرض کریں ہم جا رہے ہیں اور ہمیں خدا نخواستہ جو ہے وہ ہمارے اندر کووڈ وائرس ہے جو جا چکا ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں، تو ہمارے جو جرمز ہیں وہ دوسرے لوگوں تک پہنچنے سے جو ہے وہ ہمیں محفوظ رکھیں گے۔ یہ ایک، اور اگر دوسرے شخص نے پہنا ہوا ہے تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ دونوں سائڈ سے جو ہے جب آپ سنیز کرتے ہیں یا کھانستے ہیں تو وہ جو قطرے ہیں جو آپ کے، جی ہاں، وہ آپ کے ڈراپلیٹس جو ہیں وہ آپ تک پہنچتے ہیں۔ اور اور دیکھیں جس طریقے سے برطانیہ میں تمام لوگوں نے اس موذی وبا کے خلاف جس طریقے سے اپنے آپ لڑائی کی ہے، آپ کہنے احتیاط کی ہے، اسی کی وجہ سے گزشتہ 3 ماہ کے دوران گزشتہ شب جو ہے وہ سب سے کم اموات برطانیہ میں ریکارڈ ہوئیں، اور صرف 36 افراد جو ہیں اس موذی مرض کا شکار ہو کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ گزشتہ 3 ماہ میں، مارچ سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور 3 ماہ میں سب سے کم ہلاکتیں ہوئیں۔ گزشتہ دن کی جو کیلکولیشنز آئی ہیں اس میں صرف اور صرف 36 people died because of the COVID-19 وائرس۔ ہمیں پھر میں کہوں گا کہ اگر آج سے لاک ڈاؤن کھل گیا ہے تو ہمیں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ احتیاط کا دامن اگر ہم ہاتھ سے چھوڑیں گے تو پھر مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں، اور پھر سے جیسے چائنا میں ہو رہا ہے اس وقت شہر کے بیجنگ میں دوبارہ سے ویو آف کووڈ-19 جو ہے وہ دوبارہ سرفیس ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اگر یہ خدا نہ کرے اسٹرائک بیک کرتی ہے تو پھر اور زیادہ مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں ہم۔ ناظرین کچھ خبریں ہیں، کچھ لیٹسٹ ٹاپ سٹوریز ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اس کے اندر پورا ایک مکمل تفصیلی جائزہ ہوتا ہے، اور وہ اہم خبریں ہوتی ہیں جو آپ تک پہنچانا ضروری ہوتی ہیں، اور وہ لوگ جو خبروں سے جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی، ان کو بھی باخبر کیا جاتا ہے، اور جو لوگ سرسری طور پہ جاننا چاہتے ہیں وہ بھی باخبر رہیں، کیونکہ آج کل باخبر رہنا بہت ضروری ہے۔ چلتے ہیں نیوز آف دی ڈے کی طرف۔ ناظرین جہاں پر اس وقت بین الاقوامی دنیا میں کرونا وائرس کے وار جاری ہیں، یورپ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یورپ میں اب یہ وبا جو ہے کچھ تھم رہی ہے۔ سب سے پہلے اس پر نیوزی لینڈ نے قابو پایا اور وہاں پر لاک ڈاؤن کو مکمل طور پہ ایز کر دیا گیا۔ گزشتہ دنوں وہاں اسپورٹس کے مقابلے، کھیلوں کے مقابلے بھی ہونا شروع ہو گئے، اور پہلا امریکن فٹ بال کا میچ جو ہے وہ گزشتہ دن ہوا تھا۔ اسی طریقے سے برطانیہ میں آپ کو بتایا گیا کہ برطانیہ میں بھی اب آج سے، پیر کے دن سے لاک ڈاؤن ایز ہو گیا ہے۔
لیکن ایشیا میں اس وقت کرونا کے وبا کے وار جاری ہیں اور ہندوستان میں بھی صورتحال بہت ہی خوفناک حد تک سنگین ہو گئی ہے۔ وہیں مملکت خداداد پاکستان میں کرونا کے مرض میں مبتلا ہو کر مزید 97 افراد جو ہے وہ خالق حقیقی سے جا ملے ہیں اور 5000 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 97 افراد کرونا انفیکشن کا شکار ہو کر جاں بحق ہو گئے، جبکہ 5248 نئے کیسز سامنے آئے۔ NCOC کی جانب سے جاری اپڈیٹ کے مطابق نئے اور مہلک وائرس کووڈ-19 سے پاکستان بھر میں 1,44,478 افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 2,729 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں آبادی کے لحاظ سے کرونا وائرس سے متعلق اعداد و شمار کچھ یوں ہیں۔ 10 لاکھ آبادی میں اموات کی شرح 10% سے بڑھ کر 12% ہو گئی، جبکہ 10 لاکھ آبادی میں کیسز کی تعداد بڑھ کر 655 ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے کیے جانے والے ٹیسٹ کی شرح 10 لاکھ آبادی میں 4068 ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں اس وقت کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 88,028 ہے، جبکہ اب تک 53,721 مریض وائرس سے لاحق ہونے والی بیماری سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ادھر وزیر اعظم پاکستان نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے کہ کیا مکمل لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں گورنر، وزیر اعلیٰ پنجاب اور صوبائی وزراء نے شرکت کی، جبکہ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں کرونا کے حوالے سے مختلف اقدامات اور 2 ہفتے کے لاک ڈاؤن کی تجویز کا جائزہ لیا گیا، جبکہ اربن ڈیولپمنٹ کی کرونا سے متاثرہ علاقوں کی جیو ٹیگنگ بریفنگ بھی دی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب میں مکمل لاک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا۔ لاہور میں بڑھتے ہوئے کیسز پر وزیر اعظم نے اظہار تشویش کیا اور فیصلہ کیا کہ لاہور سمیت کسی بھی ضلع میں مکمل لاک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا، نہ ہی شہروں کو ٹاؤن کی سطح پر لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ لاہور میں بھی صرف ریڈ زون بنائے جائیں گے، صرف علاقوں میں ہی لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ ادھر پاکستان سے ہی آپ کو ایک اور خبر دیتے ہیں کہ پاکستان سے متعلق بھارتی وزیر دفاع کا بیان ناقابل علاج جنون کا ثبوت ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان نے بھارتی وزیر دفاع کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسے مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر دفاع کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بیان دھوکہ دہی ہے۔ دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ BJP حکومت کی AJ سے متعلق دروغ گوئی ہے اور یہ بیان پاکستان کے بارے میں ناقابل علاج جنون کا ایک اور ثبوت ہے۔ ترجمان نے کہا کہ BJP سرکار بندوق کی نوک پر گزشتہ 10 ماہ سے لاک ڈاؤن کیے ہوئے جموں کشمیر میں ڈومیسائل جیسے قوانین کشمیریوں کے حقوق دبانے کی کوشش ہے اور مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب میں تبدیلی بھارت کی سازش ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو، مواصلاتی پابندیاں انسانی حقوق کے برخلاف ہیں۔ وزیر دفاع کا بیان کشمیر میں ریاستی دہشت گردی سے توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش ہے۔ ادھر بھارت میں ایک اور سلسلہ بھی جاری ہے کہ کووڈ-19 کا شکار ہو کر جو معصوم کشمیر کا رخ کر رہے ہیں اپنے آپ کو کوارنٹائن کرنے کے لیے، اسے بھی بھارتی افواج درندگی کا نہ صرف نشانہ بنا رہی ہے بلکہ ذہنی اذیت بھی دے رہی ہے۔ خاص طور پر جو طلباء ہیں ان کو بیرکس میں لے کے جایا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں برطانیہ سے آپ کو ایک اور خبر دیتے ہیں۔ اچھی خبر ہے، برطانیہ لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کا اعلان ہو گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق حکومت کی جانب سے اعلان کے بعد آج یعنی پیر سے برطانیہ میں لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کر دی جائے گی، جس کے تحت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تمام تعلیمی ادارے، حجام کی دکانیں، بیوٹی پارلر، ریسٹورنٹس مکمل طور پر کھلیں گے۔ حکومت نے سماجی فاصلوں پر عمل درآمد کے لیے اقدامات کیے ہیں، جس کے تحت مصروف شاہراہوں کے فٹ پاتھ کو یک طرفہ قرار دے دیا گیا، یعنی اب عوام کو ایک ہی طرف سے جانے کی اجازت ہوگی۔ عوام کو ہدایت کی گئی ہے وہ چلتے وقت بائیں جانب ہو کر چلیں۔ SOPs کے تحت بس سٹاپس، عوامی مقامات پر نصب بینچز، کوڑے دانوں کو وقفے سے صاف کیا جائے گا۔ حکومت نے برطانیہ میں حفاظتی تدابیر کے حوالے سے 2500 سے زائد پوسٹرز بھی آویزاں کیے ہیں، جس میں شہریوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی مقام پر زیادہ دیر تک نہ رکیں۔
दूसरी जानब बरतानिया में गुज़िश्ता 3 माह के अरसे में आज के दिन सबसे कम 36 मरीज़ों की अमवात हुई। महकमा सेहत की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1514 केसेस रिपोर्ट हुए। नेपाल और भारत का तनाज़ा भी इस वक्त आलमी ख़बरों की ज़ीनत बन रहा है। भारत से सरहदी तनाज़ा, लेकिन नेपाल ने नए नक्शे की मंजूरी दे दी है। तफसीलात के मुताबिक नेपाल की जानिब से ये अमल भारत के साथ कई दहाइयों से जारी सरहदी तनाज़ों पर नेपाल के मौक़िफ़ में सख्ती ज़ाहिर करता है। भारत की जानिब से नेपाल के इस नए नक्शे को मुस्तरद करते हुए इसे यकतरफ़ा अमल करार दिया गया, जिसकी कोई तारीख़ी शवाहिद या सबूत नहीं है। नेपाल की जानिब से ये नया नक्शा एक ऐसे वक्त में जारी किया गया है कि जब भारत ने गुज़िश्ता माह शुमाली रियासत अथरकंड जाने वाली 80 किलोमीटर तवील सड़क का इफ्तिताह किया, जो एक ऐसे इलाके से गुजरती है जिसे नेपाल अपना हिस्सा करार देता है। नेपाल के ऐवान ज़री के बाद मुल्क की कौमी असम्बली और सदर की मंजूरी से ये नक्शा नेपाल के आइन का हिस्सा बन जाएगा। नाज़रीन, ये थी कुछ टॉप स्टोरीज़ जो आपकी खिदमत में पेश की गई हैं। कॉलम आज का इखलाक के हवाले से है। जैसे क़िबला ने अपने जो आज उनका मॉर्निंग वॉक था सुबह हिदायत में, उसमें भी इखलाक के हवाले से उन्होंने बात की और हमें किस तरीके से अपनी इस इखलाक की जमा पूंजी को, अपनी जवानी को, अपने माल को कैसे ख़र्च करना चाहिए। एक तवील सिलसिला था, लेक्चर था, जो कि बहुत ही शॉर्ट उसमें पीरियड ऑफ टाइम में वो देते हैं। उसी को सिलसिले को थोड़ा सा आपको और मज़ीद ब्रीफ़ करते हैं। आज इंसानी ज़िंदगी में इखलाक का किरदार क्या है और ये किरदार आइम्मा ताहिरीन की रोशनी में हमें कैसे अदा करना चाहिए। कॉलम बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत गौर से सुनिएगा। चलते हैं कॉलम ऑफ द डे की तरफ। इंसानी ज़िंदगी में इखलाक का किरदार। सैयद मोहम्मद शाह साहब की तहरीर है। एस.एम. शाह लिखते हैं कि अक़ीदा, इखलाक और अहकाम के मजमूए का नाम दीन है। अक़ीदा इंसानी दिल से मरबूत है, इखलाक का ताल्लुक़ उसके ज़मीर से और अहकाम का ताल्लुक़ उसके आज़ा और जवारिह से है। अक़ीदा इंसानी ज़िंदगी को बामक़सद बनाता है, इखलाक इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी को संवारता है और अहकाम इंसान के आज़ा और जवारिह को कंट्रोल में रखते हैं। इखलाकियात में से अक्सर का ताल्लुक़ किसी ख़ास मसलक व मज़हब के पैरोकारों से नहीं, बल्कि ये हर बाज़मीर इंसान को शामिल है। जैसे अदल व इंसाफ एक ऐसी खुसूसियत है कि दुनिया के जिस कोने में जाइए तो वहाँ उसे अच्छी नज़र से देखा जाता है। एहसान करना, गरीबों की मदद करना, हमसायों से नेक सलूक रवा रखना, छोटे बड़े के एहतराम का पास रखना और हक़ गोई से काम लेने वाले को कदर की निगाह से देखा जाता है। बाइखलाक इंसान हमेशा तवाज़े को अपनी ज़िंदगी का वतीरा बनाता है, दूसरों का एहतराम करता है, दर नतीजा वो ख़ुद भी लोगों के दरमियान हर दिल अजीज़ बन जाता है। अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखता है और पहले सोचता है फिर बोलता है। उसका लहजा हमेशा नरम होता है। उसकी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि उसके ज़रिए किसी की दिल आज़ारी ना हो। तहम्मुल मिजाजी को अपना शेवा बना लेता है। वो हमेशा अपने अहबाब के बारे में मुस्बत सोचता है, किसी के सामने किसी की बुराई नहीं करता, किसी की खुशामद करने को वो अपने लिए बड़ा ऐब समझता है, झूठ बोलने को वो अपने लिए नंगो आर समझता है। वो जुल्म और जालिम दोनों से नफ़रत करता है और मज़लूम की हिमायत को अपनी ज़िंदगी का महासिल समझता है, ख्वाह इसके नतीजे में उसे हर किस्म की मुश्किलात का सामना ही क्यों न करना पड़े। उसकी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि अगर मैं किसी की भलाई के लिए कुछ ना कर सकूं तो कम से कम मेरे ज़रिए किसी का नुकसान भी ना हो। सबसे खुले चेहरे के साथ मिलता है, हर अच्छे काम में वो सबकत करता है और अपना हिस्सा सबसे पहले डालता है। वो इस नीयत से माशरे में अपना किरदार अदा करता है कि अगर मैं ठीक हो जाऊं तो सारा माशरा सुधर जाएगा, क्योंकि अफराद से माशरा बनता है
اور اگر معاشرے کا ہر فرد اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھائے تو معاشرہ خود بخود گلزار بن جائے گا۔ اخلاق کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ امام علی نے فرمایا کہ اگر ہم بہشت کی توقع اور جہنم کا خوف نہ رکھتے ہوتے، نہ ثواب کا عنصر پایا جاتا اور نہ عقاب کا، تب بھی عقلی اعتبار سے بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اخلاقی خصوصیات اور ایسی صفات کو اپنے اندر پیدا کریں کہ جو ہمارے لیے کرامت اور بزرگواری کا سبب ہیں، کیونکہ یہی وہ صفات ہیں کہ جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اچھا اخلاق خدا کے قرب اور لوگوں کو اپنی طرف جذب کرنے کا موجب بنتا ہے اور انسان کو بامروت بناتا ہے۔ خوش اخلاقی سے سرشار زندگی سے لذیذ کوئی زندگی نہیں۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ میزان اعمال میں سب سے وزنی چیز اچھا اخلاق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سب سے زیادہ جنت میں جانے والے سب سے باتقوی اور سب سے با اخلاق افراد ہی ہیں۔ امام حسن نے فرمایا کہ بہترین نیکی اچھا اخلاق ہے۔ امام حسین نے فرمایا ہر اس کام سے اجتناب کیا کرو جس کو انجام دینے کے بعد معذرت خواہی کی نوبت آ جائے، کیونکہ مومن نہ برا کام انجام دیتا ہے اور نہ ہی عذر خواہی کرتا ہے، جبکہ منافق ہر روز برا کام انجام دیتا ہے اور معذرت خواہی بھی کرتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کے گوہر بار کلمات کے مطابق مسلمان کے لیے دین کی معرفت اور کمال ہے بیجا باتیں کرنے سے اجتناب کرنے، ریاکاری سے احتراز کرنے، بردباری کو اپنا شیوا قرار دینے، مشکلات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے اور اچھے اخلاق و نیک سیرت کا حامل ہونے میں ہے۔ مومن کی نجات 3 چیزوں میں ہے: لوگوں کے بارے میں اور ان کی غیبت سے اپنی زبان کو بچائے رکھنا، ایسے کاموں میں مصروف رہنا جو اپنی دنیا و آخرت کے لیے مفید ہوں، اور اپنی کوتاہیوں پر زیادہ گریاں ہونا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے نصیحت کرنے کی درخواست کی، تو آپ نے فرمایا اپنے دوست سے کھلے چہرے اور خوش اخلاقی کے ساتھ ملاقات کیا کرو۔ امام صادق علیہ السلام سے جب اخلاقی کمالات کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا جس نے تم پر ظلم کیا اسے معاف کیا کرو، جس نے تم سے ناتا توڑا اس سے رابطہ برقرار کرو، جس نے تمہیں کسی چیز سے محروم رکھا ہے اسے تم عطا کیا کرو، اور حق بات کہنے کو اپنا شیوا بناؤ، اگرچہ یہ تمہارے نقصان میں ہی کیوں نہ ہو۔ سب سے زیادہ با اخلاق انسان سب سے زیادہ عاقل اور سب سے زیادہ با ایمان ہوتا ہے۔ صبر، اچھائی، بردباری اور اچھا اخلاق انبیاء کرام کے اخلاق میں سے ہے۔ اچھا اخلاق انسان کی رزق و روزی میں اضافہ کرتا ہے۔ اچھا کام اور اچھے اخلاق سے گھر آباد اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ارشادات کے مطابق بدترین فرد وہ ہے جس کے 2 چہرے اور 2 زبان ہوں۔ حضرت علی کا شیعہ وہ ہے کہ جس کا کام اس کی بات کی تصدیق کرے، جن کے دلوں میں گناہوں کا خوف پایا جاتا ہو، امانت کو ادا کرتا ہو اور حق بات کرتا ہو، تو رحمت و برکت الہی ایسے لوگوں کے شامل حال رہتی ہے۔ امانت کی ادائیگی اور حق گوئی رزق کو کھینچ لاتی ہے، جبکہ جھوٹ اور خیانت رزق کو دور کر دیتی ہے اور نفاق ایجاد کرتی ہے۔ جس کی زبان سچی ہو تو اس کا عمل پاک ہوتا ہے، جس کی سوچ اور نیت صاف ہو تو اس کی روزی میں اضافہ ہوگا، جو بھی دوستوں اور جاننے والوں پر احسان کرے گا تو اس کی عمر بڑھ جائے گی۔ امام رضا نے فرمایا مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس میں 3 خصلتیں نہ پائی جاتی ہوں۔ 1 خصلت خدا
کی خصلت ہے اور وہ رازداری ہے۔ دوسری خصلت رسول کی ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر مروت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ اور ایک خصلت جو امام سے اخذ کرنی چاہیے وہ صبر، وہ بردباری ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اچھی خصلتوں سے آراستہ ہونا اور بری خصلتوں سے عاری ہونا ہی حقیقی ادب ہے۔ ادب کے ذریعے ہی شخص دنیا اور آخرت دونوں میں اخلاقی کمالات تک رسائی پاتا ہے، اور ادب کی رعایت کے ذریعے ہی وہ بہشت تک جا پہنچتا ہے۔ امام علی نقی نے فرمایا، حسد اچھے اعمال کے ثواب اور ارزش کو ختم کر دیتا ہے، تکبر اور خود خواہی لوگوں کو اس کا دشمن بنا دیتی ہیں۔ عجب اور خود بینی حصول علم کی راہ میں رکاوٹ ہے، در نتیجہ یہ انسان کو پستی اور جہالت کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ بخیل ہونا بہترین اخلاق ہے اور لالچی ہونا ایک نفرت انگیز اور ناپسند عادت ہے۔ امام حسن العسکری نے فرمایا، تواضع ایک ایسی نعمت ہے جو دوسروں کے حسد کا سبب قرار نہیں پاتا۔ امام مہدی نے فرمایا، جو بھی ان چیزوں کو جسے خدا نے اسے عطا کیا ہے اور جن پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اگر اس سے بخل کرے تو ایسا شخص دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے میں ہوگا۔ غرض کمالات اخلاقی سے ہمکنار ہونا انسانی زندگی کو سنوارنے کا موجب ہے، جبکہ زائل اخلاقی سے آلودہ ہونا انسان کی ہلاکت کا سبب ہے۔ اچھے اخلاق کے فوائد سے انسان دنیا میں بھی مستفید ہوتا ہے اور اس کی اخروی و ابدی زندگی بھی سدھر جاتی ہے، جبکہ برے اخلاق کا حامل شخص دنیا میں بھی ذلت و خواری کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہذا جو بہترین دینوی زندگی گزارنے کا آرزومند ہو، اسے اپنی بری عادات کو اچھی عادات میں تبدیل کرنا ہوگا، اور جو مختلف اور متنوع نعمتوں سے سرشار اخروی زندگی گزارنے کی حسرت دل میں لیے ہو تو اسے بھی اپنے اخلاق و عادات کو سدھارنا ہوگا۔ بنا بنی بہترین انسان با اخلاق انسان اور بہترین زندگی با اخلاق شخص کی زندگی ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی کنجی با اخلاق زندگی ہے اور با اخلاق زندگی گزارنا ہے۔ اخلاق پر اتنا تفصیل سے کالم ایس ایم شاہ صاحب کا، تمام ائمہ معصومین کے اماموں کے قول بھی اس میں آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ ہم کتنے خوش اخلاق ہیں، اور ان میں سے کون کون سے اقوال پر عمل کرتے ہیں۔ کبھی ہجوم میں جا کے کھڑے ہو جائیے گا، اپنوں میں بھی اور غیروں میں بھی، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ مسکراتے چہرے آئیں گے تو سمجھیے گا کہ کامیاب ہیں، اور چہرے پلٹ جائیں گے تو سمجھ جائیے گا کہ کسر رہ گئی ہے اور ہمیں اس کسر کو پورا کرنا ہوگا۔ آخر اخلاق ہی کیوں، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے ہماری پہچان کے لیے۔ آج بات کریں گے کہ بہترین زندگی کی کنجی کیا ہے، بہترین زندگی گزارنے کی کنجی کیا ہے، آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ایک مکمل پیکج کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ اور وہ ایسا جز جو ہر ضروری عمل کے ساتھ ضروری ہو، آپ اسے کیسا سمجھتے ہیں؟ بہترین زندگی گزارنے کی کنجی کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ایک مختصر سا بریک، اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ٹیلی فون لائنز آپ کے سامنے کھول دیں گے اور اس میں پھر آپ سے بات چیت ضرور کرتے رہیں گے۔ یہاں میں ایک بات اور آپ کے ساتھ شیئر کروں ناظرین،
گزشتہ شب سے تھوڑا من بڑا اداس رہا. ایک دوست کا ٹیلی فون آیا, انہوں نے معذرت کی کہ وہ گزشتہ چند دنوں سے ملنے کا وعدہ کیا ہوا تھا, نہ مل پائے, اور یہ بتایا کہ وہ لندن گئے ہوئے تھے. اور جانے کی وجہ انہوں نے جو بتائی کہ ان کے کسی عزیز کے 16 سال کے صاحبزادے نے اپنے آپ کو چلتی ٹرین کے آگے کود گئے وہ, اور جاں بحق ہو گئے, خودکشی کر لی. 16 سال کے بچے نے. ابھی تک نام ڈکلیئر نہیں ہے, تحقیقات ہو رہی ہیں, میڈیا میں یہ خبر نہیں ہے. شاید میں آپ کو یہ پہلا سورس ہے جو آپ تک یہ خبر پہنچائی جا رہی ہے, اور جہاں تک ممکن ہے وہ اس کو ڈکلیئر نہیں کریں گے. صرف وجہ بتا دیتے ہیں کہ اس 16 سال کے بچے نے اس لیے اپنے آپ کو چلتی ٹرین کے آگے پھینک دیا کیونکہ گزشتہ 4 سالوں سے اس کو اسکول میں بلنگ ہو رہی تھی. وہ 3 ماہ سے اسکول بند تھے, اب اسکول کھلنے والے تھے, انہیں جانا تھا اسکول, وہ اسکول نہیں جانا چاہتے تھے اور انتہائی اقدام کر لیا. جو تھوڑی بہت تحقیقات ہوئی ہیں اس میں ان کے لیپ ٹاپ سے جو چیزیں ملی ہیں وہ خودکشی کرنے کے مختلف طریقوں کو گزشتہ 4 سال سے دیکھ رہے تھے, پلان کر رہے تھے. 16 سال کا بچہ. حیرت انگیز بات یہ کہ ماں باپ کو کچھ بھی نہیں پتا تھا اس کے بارے میں. میں نے پوچھا کیوں نہیں پتا, جواب ملا وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں. میں نے پوچھا کہ پڑھا لکھا ہونا محسوس کرنے کے لیے ضروری تو نہیں ہے. پھر مجھے یوں لگا کہ شاید میں تعزیت کی جگہ جو ہے وہ سرزنش یا شاید تکلیف پہنچا رہا ہوں, تو میں نے پھر بات بدل دی. یہ بات یہاں بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ خدا را اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں, صرف ان کی تربیت نہ کرتے رہیں, ان سے اپنا کہا نہ منوائیں, کبھی ان کی بھی سن لیا کریں. ان کو وہ والا فریڈم ضرور دیں کہ وہ آپ سے بات کر سکیں, آپ سے ایک ہم اپنے لیے می ٹائم رکھتے ہیں, ہم نوٹی سٹیپ پہ بٹھا دیتے ہیں ان کو. ایک کچھ ٹائم یہ رکھا کریں کہ وی ٹائم رکھتے ہیں, اس کا نام ہمارا وقت. آپ کو کس نے کیا کہا آپ کچھ بھی بتا دیں, ہو سکتا ہے بچہ بتا دے آپ کو کہ اس کو کس نے کیا کہا, وہ کس سے خوف زدہ ہے, وہ آپ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے. اس پہ بھی کچھ بات کریں گے آج. چلتے ہیں بریک کی طرف, واپس آتے ہیں اور پھر آپ کی کالس وغیرہ لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین, ایک بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بہت بہت شکریہ ادا کریں گے قاسم بھائی کا بہترین نیوز, اور آپ کی بہترین نیوز تو بہترین لائک وے آف ٹیلنگ تو نیوز بہترین ہو سکتا ہے, لیکن سم نیوز جو ہوتی ہیں وہ بہترین نہیں ہوتی بلکہ دل کو تکلیف پہنچتی ہے ان سے. جیسے کہ آپ نے آخر میں آ کر جو ہے ایک بڑی ہی اداس کر دینے والی بات بتائی, اور واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ ان کی گہرائی کو انڈرسٹینڈ کیجئے, دیکھیے کہ وہ کیوں خاموش ہیں, جانیے کہ وہ کیوں جو ہیں وہ اسکول جانا پسند نہیں کر رہے ہیں, اور ان سے جو ہے دوست بن کر جو ہے ان کے مسائل کو جو ہے آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. جی ہمارے پاس کال. بالکل ایسا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی جناب چودھری صاحب, ٹھیک ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ میری بات کو بھی بہت سننے والے. جی وعلیکم السلام. وعلیکم بھائی السلام. جو آپ نے بات بتائی ہے نا, یہ ہم پیرنٹس کی کمزوری ہے, اس میں تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. جناب جو پیرنٹس اپنے لک آفٹر نہیں کرتے بچوں کی یا دھیان نہیں دیتے, تو یہ لمحہ فکری ہے مسلمانوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی کہ بچہ اتنے سال سے ٹارچر زندگی گزار ہے, تو اس کے غفلت ہے ماں باپ کی. یہ کہنا چاہیے
اس کا نہیں قصور یہ ماں باپ درندے ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کو صحیح طرح دیکھا نہیں، کیسے گھر آتا ہے، کیسے سوتا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا ہے اس کے چہرے میں. وہ ماں باپ کا میں کہتا ہوں جتنا جہلیت والا کام انہوں نے کیا ہے دنیا میں کاش کرے ہی نہ، مگر یہ لوگ سیکھتے نہیں ہیں. وہ ان کو غم کا بھی میرے خیال میں نہیں. اگر ہوتا ایسے کبھی نہ ہوتا جو آپ بتا رہے ہیں 3-4 سال سے وہ گزشتہ 4 سال سے. لیکن مجھے یہ بتائیے چودھری صاحب کہ ٹھیک ہے دیکھیں ان کے غم میں ہر شخص جو ہے وہ شریک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے غم کو کم کرے، ان کو صبر دے، مگر کیونکہ ایک کی تکلیف دوسرے کے لیے راستہ بن جاتا ہے، مقصد جو ہے وہ دکھانا نہیں ہوتا، بتانا ہوتا ہے کہ سنبھل جائیں. تو جو لوگ اس وقت لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں سر، جو ان کے لیے یہ سبق ہے نا، سبق حاصل کریں. آپ نے جو بتایا یہ ہمارا فرض ہے، اپنے ماں باپ سب کا فرض ہے جو اپنے اولادوں کو جو ابھی بھی غفلت میں ہیں، جو چیک نہیں کرتے انہیں چیک کرنا چاہیے. یہ قدرتی طور پہ جو ہو جاتا ہے نا اسے چیک کر کے اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے. ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. مگر کم ہی ایسے واقعہ ہوتے ہیں، مگر جو بھی کر رہے ہیں یا جو ماں باپ اپنے بچوں سے دور ہیں، ابھی تو موقع بھی ملا تھا کورونا کے دوران کہ اپنے بچوں کی فیلنگ سمجھنے کا، پھر بھی ہم لوگ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے دیا کہ پورے 100 دن جو ہے وہ تقریباً بہترین موقع ملا اس لاک ڈاؤن میں، ایک بہترین کی انڈرسٹینڈنگ سمجھنے کے لیے ان کی فیلنگ کیا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں. مگر وہ جو غفلت میں رہے ہیں ان کے ماں باپ، ان کی وجہ سے وہ بچہ نہیں بچ پایا کیونکہ اس کا مائنڈ چینج نہیں کر پایا کوئی، اس لیے میرے خیال میں ایسا ہوا. تو مگر افسوس ہے، اللہ تعالیٰ اسے جگہ دے. مگر پھر بھی ہم مسلمانوں کو، ہم اپنے بھائی بہنوں کا سوچنا چاہیے اور ہمیں سیکھنا چاہیے. جو ٹی وی سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے، لیکن آج کے بعد اپنی اولاد پہ غور کرنا چاہیے. پھر بالکل غور کرنا چاہیے، اور ایک دن میں یا ہفتے میں چند گھنٹے جو ہیں کوالٹی ٹائم کے اپنے بچوں کے ساتھ گزارنے چاہیے اور اس میں ذکر کرنا چاہیے. اسی کو تو زندگی کہتے ہیں. اسی لیے تو ہمیں اس دنیا میں بالکل ایسے ہی خیال رکھ کے انہیں اسلام سکھا کے آگے جو آپ اخلاق کی بات کر رہے ہیں، یہی تو اخلاق ہمیں سکھاتا ہے. اخلاق گھر سے چلتا ہے نا. بے شک، اگر ہم اپنے گھر میں نہیں اپنائیں گے تو باہر سے کہاں سے سیکھیں گے؟ کہاں سے یہ لوگ ہم سے کہاں سیکھیں گے؟ کہاں سے. بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، اپنا خیال رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. بالکل آج لگتا ہے کہ اسی بات ہوگی. ہمارے ساتھ بالکل ہیں جی ایک اور ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام بھائی. نقوی صاحب ٹھیک ہے جی؟ وعلیکم السلام نقوی بھائی، بہت شکریہ. کاظم بھائی، بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ باپ کی جوتی بیٹے کو پوری آ جائے یا بیٹے کی جوتی باپ کو پوری آ جائے تو وہ بیٹا نہیں ہوتا، وہ دوست ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ایسا ہی کہ وہ بیٹا نہیں رہتا، پھر وہ دوست بن جاتا ہے. جی. تو یہ مثال دینے کا مقصد کیوں تھا بڑوں کا کہ جب اولاد 15-16 سال کی ہو جائے، جب جوتا پورا آ جائے تو پھر اس کو بیٹا نہ سمجھو، اس کو اپنا دوست سمجھو. جی. اور اس انداز سے دوستی اس کے ساتھ کرو گے، اسے باہر سے ایسے دوست نہ ڈھونڈنے پڑے جو اس کی تربیت کو غلط کرے، اس کو دوستی گھر میں ہی مل جائے. جی. یہ ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ کار تھا. بالکل. باقی جہاں تک آپ نے یہ خبر سنائی ہے، چلو آپ نہیں بتائیں گے تو کسی نہ کسی طریقے یہ چھپ تو نہیں نہ سکتی، کسی اور سے بھی لوگ سن لیں گے. لیکن یہ آپ کا بتانا اس لیے ہے کہ لوگوں کو کہیں کہ ذرا آنکھیں کھولیں، اس وجہ سے ہی ذکر گھر میں دوستی پیدا کریں. بالکل. گھر میں باہر دوست ڈھونڈنے کی بجائے گھر میں دوست بنائیں، اور گھر سے ہی دوستی اگر چلے گی تو باہر بھی پھر اچھے دوست ملیں گے. گھر کی دوستی کی تربیت باہر اچھی تربیت میں لے کے آئے گی. یہ ایک انداز ہے اچھے والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا. آپ یہ دیکھیں نا نقوی بھائی، پورا سرمایہ زندگی کا ان والدین کا ایک لمحے میں ان سے چھن گیا. اعظم بھائی، یہ درد نہ آپ اتنا محسوس کریں گے نہ ہم کریں گے، یہ وہ والدین ہی کا. جب کسی والد کو جوان بیٹے کی لاش دیکھنا پڑے نا تو کمر ٹوٹ جاتی ہے. بالکل. یہ حوصلہ صرف آل محمد کا ہے کہ کربلا میں وہ کیسے امام حسین علیہ السلام جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھا کے لاتے رہے. یہ وہی کر سکتے ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ جوان بیٹے کی لاش دیکھنا کسی کے باپ کے یا ماں باپ کے بس کی بات نہیں ہے. یہ انہی سے پوچھیں کہ جب ان کی کمر ٹوٹتی ہے.
لیکن اس میں ہم زیادہ بحث اس لیے نہیں کر سکتے کہ جتنا اس میں جائیں گے اتنا دکھی ہوں گے، اور جتنا دکھی ہوں گے اتنا دوسرے بھی اس میں دکھ ہوں گے، ان کو بھی دکھی کریں گے۔ ہاں اتنا ضرور کرو کہ گھر میں دوستی پیدا کرو، بچے گھر میں دوست ڈھونڈے بجائے اس کے باہر جا کے دوستیاں ڈھونڈتے پھر۔ اور اگر ان کو کوئی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی شخص ان کو بلی کر رہا ہے، ان کو ڈرا رہا ہے، تو وہ گھر میں آ کر باپ سے، بھائیوں سے، والدہ سے اتنی دوستی ہونی چاہیے کہ وہ بات کریں۔ آپ یقین کریں گے کہ میرا بیٹا غیور عباس جو ماشاءاللہ باڈی بلڈر بھی ہے، ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہے، ڈاکٹری میں پڑھ بھی رہا ہے، میڈیسن اسٹوڈنٹ بھی ہے، لیکن یقین کرے وہ گھر میں میرے ساتھ ایسے پشتیاں کرتا ہے، میرے ساتھ اس طریقے سے ہوتا ہے، اس طریقے سے بحث علمی بحثیں بھی کرتا ہے، دوسری بحثیں بھی کرتا ہے۔ اور جب یہ ساری باتیں گھر میں ہوتی ہے تو ان کی ماں کہتی ہے، باقاعدہ کہتی ہے میرے گھر میں اکھاڑا بنا لو، یہاں اکھاڑا جیسے عورتوں کے ہاتھ ہوتی ہے، اکھاڑا بنا لو، گھر میں کشتیاں شروع کر دیتے ہو۔ تو مقصد یہ ہے کہ گھر میں اگر اچھا پیار محبت دوستی ہوگی تو باہر کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بالکل ایسی باہر میں تو اس قسم کے کرنے کی بچوں کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو گھر کو اس طریقے سے بناؤ کہ بچہ گھر کی دوستی کو باہر لے کے جائے، نہ کہ باہر کی دوستی کو گھر لے کے آئے۔ بالکل ایسے ہی نہیں، بہت بہت شکریہ۔ جہاں تک آپ کا ٹاپک ہے حسن اخلاق، جی ہاں کاظم بھائی ٹاپک اتنا اچھا دے کے آتے ہو، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے ریسرچ کرتے رہتے ہو اس باتوں کی، اچھا ٹاپک لے کے آئے ہو حسن اخلاق۔ یہ کہاں ملے گا، یہ کیسے ملے گا، یہ بھی تو آپ سے سوال ہے نا۔ یہ ناپید ہو گیا تو کیوں ہو گیا، جبکہ دنیا میں علم بڑھ گیا ہے اور اخلاق کم ہو گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو 50 سوال بنتے ہیں اس کے۔ علم آنے کی وجہ سے اخلاق بڑھنا چاہیے تھا، اب علم آ گیا اخلاق کم ہوتا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو کم کرنے میں کس کس کا ہاتھ ہے، اس کو کم کیوں کیا گیا، اس سے کم کرنے سے کس کو فائدہ ہوا؟ یہ تو بہت سارے سوال بنتے ہیں۔ یہ تو پھر آپ کہیں گے کہ نقوی صاحب شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر نقوی صاحب میں جب اخلاق ایسی چیز ہے جی کہ مولا کائنات نے فرمایا نا کہ ہر انسان کی شخصیت اس کی زبان کے نیچے ہے۔ جی ہاں یہ مولا کا فرمان ہے، بالکل ایسے ہی، یہ زبان کے نیچے ہر انسان کی شخصیت ہوتی جی ہاں ہے۔ ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ اور اخلاق کو آپ جس انداز میں لیں گے، چاہے وہ کسی انداز میں کسی سوچ میں بھی ہو، آپ سے منہ سے اگر اخلاق نکلا، اپنے عمل سے اخلاق نکلے گا تو وہ اچھا ہی اثر ڈالے گا، بالکل ایسے ہی، بالکل برا اثر نہیں ڈالے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں، میں کیا بات کروں، باتیں تو روز کرنی، بس اب اجازت دیں۔ بہرحال صرف اتنا کہوں گا کہ ایک مثال دے کے کہتا ہوں کہ کسی چودھری کے گھر کا پتہ کرنا ہونا، کسی پنڈ کے چودھری کے گھر کا پتہ کرنا ہونا، تو اس کے جو کارندے ہیں نا، اس کے کام کرنے والے ہیں، ان سے پہلے ملیں۔ اگر ان کا اخلاق اچھا ہے تو پھر چودھری کا اخلاق بھی اچھا ہوگا۔ واہ واہ۔ اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، کرندوں کا اخلاق اچھا نہیں ہے، تو پھر چودھری کا اخلاق بھی اچھا ہوگا۔ یہی آج کل کی حکومت کا حال ہے، کرندے جو کچھ حشر کر رہے ہیں وہ پھر پتہ چل رہا ہے کہ اوپر والے کیا۔ تھینک یو نقوی صاحب، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب ایک اور ہیں ہمارے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب۔ افضال بھائی یقین کریں، میں آج ابھی سوچ رہا تھا کہ افضال بھائی آج اگر آئیں گے تو کوئی ایسی بات ضرور کریں گے جو بہت سارے لوگوں کے لیے بہترین پیغام بنے گی۔ جناب میں نے کیا کوئی ایسی بات کرنی؟ نہیں، آپ کی بات تو میں بہت، جو حالات ہیں ان کے مطابق جو ذہن میں آتا کہہ دیتا ہوں کہ اسپیشل کیا بات میں نے کرنی ہے۔ بہت ڈیپتھ ہوتی ہے آپ کی باتوں میں، بہت ڈیپتھ ہوتی ہے۔ آج کل کرونا وائرس میں جی اتنا حسن اخلاق ہے کہ کوئی چاہے نہ چاہے اگر احتیاط نہ کرے تو اسے چمٹ جاتا ہے۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا لائے۔ کرونا وائرس کی فطرت ایک چور سی ہے، چوروں سے اور چوروں کے حسن اخلاق سے اللہ میاں دنیا کو بچائے۔ اللہ دلی بہت بامانی بات کہہ کر دیکھیں، میں کہتا ہوں نا، یہ بڑی دور کی لاتیں، بہت گہری لاتیں کہ کرونا وائرس جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے اس کو چمڑ جائے گا، بے احتیاطی کرے گا اس کو چمڑ جائے گا۔ بات تو جو ہے نا بہت ہی گہری بات ہے اس کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
वालेकुम सलाम या अली अस्सलाम मदद। जनाब जी। वालेकुम अस्सलाम इश्तियाक। सहर बहन आपको भी मेरा अस्सलाम वालेकुम या अली अस्सलाम जी मदद। वालेकुम सलाम जी, या इश्तियाक मदद। साहब। इश्तियाक भाई खुश आमदीद जी, कहते सहर हैं। बहन, पहले तो मैं इजाजत चाहूंगा, मैं बात कर सकता हूं क्योंकि मेरा एहतजाज काजम भाई मेरे बड़े भाई है और ये एहतजाज जारी है 1 साल से। आपको पता है, आपको नोट कर सकते हैं कि मैंने फोन नहीं किया अच्छा अच्छा जब काजम भाई बैठे हों। चले आप मैं आज ये फोन कॉल इसलिए कर रहा हूँ, अगर आप इजाजत दें, वाजिब समझ के, लेकिन देखें मैं इसलिए समझ के कि डॉक्टर साहब, मेजर साहब और जितने भी लोग हैं, टॉपिक से हट के बात करूंगा, 1 मिनट में खत्म कर दूंगा, कि पहले तो मोहम्मद और आले मोहम्मद और जनाब सैयदा सलामुल्लाह के अव्वल आखिर मिडल दोम सोम सब पे लानत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की है। ये मैं वाजिब समझता हूँ, ये कुरान का फैसला है, अल्लाह का फैसला है। गिला ये है कि जब भी कोई माँ की खता वाला बेटा आके ये बात करता है जनाब ज़हरा सलामुल्लाह के ऊपर, जनाब अबू तालिब के ऊपर, एहतजाज बुलंद क्यों नहीं होता हमारे टीवी के ऊपर? आखिर इसकी वजह क्या है? क्योंकि मैं कोई किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाता, सारी दुनिया के सामने पता है। और मैं आपके टीवी से ये हदीस जब मैंने कोट की ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो अल्फाज में इस्तेमाल करूंगा। अगर किसी को कोई बुरा लगे, मेरा नंबर है, वो मुझसे बात कर सकता है, हलाली और हरामी की। और इसकी मैं परेशान हो गया कि क्या रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे। आपके टीवी पे बैठ के मैंने शिया उलमा इकराम से भी, अहले सुन्नत उलमा इकराम से भी ये तहकीक की कि वाकया ही ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो आज उस बंदे की पहचान हो जाती है जो बुग़्ज़ अहले बैत में भौंकता है। तो मेरा गिला ये है कि आवाज क्यों नहीं बुलंद हो रही, आखिर इसकी वजह क्या है? अब आपसे नहीं सवाल है, मेरा उन मालकान से है जो मालकान ने, आखिर ये चैनल नेशनल चैनल है, हम कोई ना ठीक है आपकी ठीक है इश्तियाक साहब, बहुत शुक्रिया। लेकिन बात करने देना भाई। नहीं, आप इस वक्त जिस प्रोग्राम में कॉल कर रहे हैं, आप एक मुख्तलिफ बिल्कुल ट्रैक पे जा रहे हैं। आप जो आपने बात वाजिब ज़रूरी है, लेकिन जो एक कितनी बार कर रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से अगर हर चीज़ को वाजिब करार दे देंगे, आप उलमा के प्रोग्राम में कॉल करके उनसे बात करें। आप जो बात कर रहे हैं वो एक जिस चीज़ के बारे में इल्म ही नहीं हो, आपसे क्या गुफ्तगू करें उसके बारे में। आप उलमा के प्रोग्राम में, आप जो आलिम दीन हैं उनके प्रोग्राम में कॉल करके आप उनसे बात करें, ताकि आपकी बात का सही जवाब आपको दिया जा सके। हिदायत टेलीविज़न से हमेशा जो है ना, हमेशा हिदायत टेलीविज़न से अली वलील्लाह की सदाएं बुलंद हुई है, और हमेशा हिदायत टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से दुनिया भर में जितने एतराज़ात हैं उसका जवाब दिया गया है। यहाँ से जितने कुफ्र के फतवे हिदायत टेलीविज़न की जानिब से कुफ्र के फतवों के ख़िलाफ़ जवाब दिया गया है, उतना कहीं भी नहीं दिया गया है। जो तालीम और तरबियत हिदायत टेलीविज़न से दी गई है, अहले बैत के पूरे रास्ते पे चलते हुए, वो कहीं से भी नहीं दी जाती है। आप जो चीज़ सवाल कर रहे हैं, उस सवाल की तफसीलात ना इस प्रोग्राम से ताल्लुक़ है, उसका ना कोई चीज़ है। आप एक ही उसमें बहकर आप शुरू हो जाते हैं। कभी आप आते हैं, आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करना शुरू हो जाते हैं, आप पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ बात करना शुरू हो जाते हैं। आज आप अगर 1 साल के बाद आएँ तो फिर आप एक नई चैप्टर लेके आ गए और हिदायत टेलीविज़न के हवाले से कह रहे हैं कि यहाँ से आवाज़ क्यों नहीं बुलंद होती। आप देखें तो सही ना कि किस बात पे आवाज़ बुलंद नहीं होती है। हर बात पे, हर चीज़ पे, तालीम पे, तरबियत पे, अहले तशय्युअ के ऊपर जो इल्ज़ामात लगते हैं, पूरे यूरोप और यूके और पूरे फार ईस्ट और मिडल ईस्ट का ये पहला चैनल है जहाँ से ये इन बातों का जवाब दिया गया है। आप किसी भी बात पे आके सिर्फ ये कह देते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। आप थोड़ा सा एहतियात किया करें, थोड़ी सी अपनी चीज़ को देखा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। काज़म भाई, नवाज भट्ट। जनाब नवाज भट्ट साहब, मुस्कुराहट के साथ, जनाब के साथ, जनाब। तो अर्ज है सबसे पहले बाजी को और आपको और खिदत। मैंने तो बात करनी थी कोरोना की, लेकिन मैं पहले बात कर लूँ। आपका बहुत अच्छा, बहुत अजीम टॉपिक है हुस्ने इखलाक, जनाब हुस्ने खुल्क कह रहे जो कल। हम यहाँ से फ्रांस से जाते हैं, अपने यूरोप से जाते हैं पाकिस्तान, तो बहुत बड़ी हमारी सोची होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं, और जाए वहाँ के देखे सिलसिला बहने भाइयों को मिले और जो भी अजीज़ो क़ारिब हैं उनको मिले। और जब हम जाते हैं ना, इस यहाँ पे अखलाक को छोड़कर,
اخلاق سے متاثر ہو کر جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے نا حشر ایئرپورٹ پہ اور کسٹم والے جو ہے نا ہمارے ساتھ وہ کرتے ہیں کہ اللہ تیری پناہ. تو بس ان کو میری بات اگر پہنچ جائے تو یہ انہوں نے بزنس شروع کیا ہوا ہے لاکھوں کے حساب سے پیسے لے رہے ہیں. خدا را ان کو تھوڑا سا ان کو آپ کر دیں تھوڑا سا تفصیل سے تو تاکہ ان کو اللہ سمجھ عطا فرمائے. بالکل بالکل بہت بہت شکریہ. بالکل جی اس پہ بالکل بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ایک اور خبر بھی آئی تھی کہ پاکستان میں ہاسپٹلس میں صحت 1 لاکھ سے 2 لاکھ پر ڈے کا ایکسپنسز ہیں کرونا کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. بالکل آغا خان ہاسپٹل میں جو آغا خان ہاسپٹل میں 17 لاکھ بل جو ہے 17 لاکھ بل اور کہتے ہیں پہلے 15 لاکھ جمع کرا دیجئے پھر ہم بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام قاسم بھائی, 1 منٹ کے لیے آپ سے گزارش ہے. سر آپ سے گزارش ہے نہیں آپ نے بات کی کہ آپ نے ٹی وی کے اوپر پاکستان آرمی کو برا بلا کہا, آپ کے پاس کوئی پروف ہے؟ اسی کو حسن اخلاق کہتے ہیں جی, اسی کو حسن اخلاق کہتے ہیں کہ وہ اپنے علاوہ بات نہیں سنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبدالسلام صاحب جناب. دنیا اتنے دیکھو اخلاق جڑی چیز ہے نا ایک انسان نو سب تو وڈی جڑی چیز اخلاق ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق سکا. ساری دنیا واسطے آیا ہے محبت, ایک محبت. ایون our enemies, those we hate. One of the finest examples was when the old lady used to throw her garbage on the Holy Prophet. And one day the Holy Prophet was passing and the garbage never came. And the Holy Prophet اوپر جا کے پتہ کیتا کہ مائنو کی اج ہویا کہ اج میرے اتے. And this is the example. And when he goes up and he sees the old lady and she's shocked to see that this is the person I'm throwing the rubbish on, and he's become so kind to me. This is akhlaq. This is what akhlaq is. This is our what we call good Samaritan. Exactly. انگریز کہتے ہیں نا good Samaritan, be a good Samaritan. جڑی سب تو وڈی گل ہوندی نا قاسم, we are getting so much away from our faith. میں کل ایک پروگرام دیکھ, ایک میں تیرا پروگرام دیکھے پچھلے ہفتے جڑا کہ انیس جی انیس ایک وہ کہندا کہ جڑا اپنا کنٹینر تے عمران خان یو نو جی دیکھو ایک ہور سگا ایک آیا او دے نال جدوں 10 سال پہلے الیکشنئرنگ کر دیندے سی کہ طاہر قادری ہوندا سگا. آئی مین جدوں ان پڑھن دی پڑھیا لکھیا دی بھی ان پڑھی آ جوے نا جہلیت آ جوے جی ہاں وہ ملک نہیں چلتے ہوندے. وہ کہنا ہوندا سگا کہ جاؤ مکھی نو کہو کہ گو نواز شریف گو. ریممبر؟ Yeah, I know. Yeah, well now this is the mentality. Exactly. پچھلے ہفتے رائٹ کل دی گل ہے, دس از ٹرو, ایک کیس آیا فلپین دے وچ اینڈ شی گاٹ اس نو فائن ہویا فار لائبل. I think you remember this case. جی پتہ نہیں کی اس عورت دا تعلق ہے لائبل. Now عمران خان کنیا گلا کردا ہے رائٹ جی پڑھ لیں اس چیز تے 23rd of April in the Daily Mail ایک اتنے ہوٹل وکیا 800 million pound دا ریٹس ہوٹل. یا ریٹس ہوٹل ایگزیکٹلی. میل دے وچ انہوں نے پتہ کی کیا, they said this is true. پڑھ لیو میل دے وچ they said he was the friend of the playboy prime minister of Pakistan. This is the mentality. Assalamu alaikum. Exactly. It's there are so many things which cannot be discussed here. There are so many things. پھر کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. یہ جو لائیو پروگرام اس وقت ہو رہا ہے پلیز آپ مجھے could you put me through in. You are live. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن.
میں آج آپ کا پروگرام یعنی اتنا مجھے نہیں ٹائم ملتا کہ میں صبح کے ٹائم پہ دیکھ سکوں، لیکن آنیسٹلی ویری ٹچنگ ایک پوائنٹ جو آپ دے رہی ہیں، مجھے آج بہت اچھا لگا آپ کا جو آپ نے یہ کالم میں سب کچھ آپ نے بولا. لیکن ایز اے مدر جو اینڈ میں آپ نے بتایا کہ اس طرح سے ہو رہا ہے، صرف چھوٹا سا ایک اوپینین آپ نے اس ٹاپک کے تحت کہ دیکھیے، نہ تو میں کسی ماں باپ یا کسی ٹیکنالوجیز کو بلیم کرتی ہوں، بالکل صرف ایک چھوٹی سی اس میں ایک سارا پوائنٹ، ایک ہی چیز جو ہے نا وہ ایک پوائنٹ پہ آ کے رکتی ہے کہ ہم لوگ رشتوں سے اتنی دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں. ابھی تک ہم ان چیزوں کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے، چاہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہو، میاں بیوی کا رشتہ ہو، بہن بھائیوں کا رشتہ ہو، کوئی بھی رشتہ ہو. میں کہتی ہوں، میں دیکھیے میں رشتوں کو بلیم نہیں کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ فادرز یا جو باپ ہوتے ہیں، پھر بھی اگر وہ اس طرح سے گھروں کو توجہ نہیں دے پاتے تو ایز اے مدر جو ماؤں کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے، آئی تھنک وہ زیادہ بچوں پہ آتی ہے، ماؤں پہ زیادہ آتی ہے بچوں کی طرف سے. میرا یہ کہنے کا مطلب ہے ایز اے سنگل مدر، دیکھیے جو بھی دنیا میں اور بھی بہت سی مدرس ہوں گی جنہوں نے اپنے بچوں کو اس طرح سے براٹ اپ کیا ہوگا. تو جہاں تک جو آج یہ ہوا ہے، میں دلی طور پہ اظہار افسوس بھی کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایز اے مدر ان پہ آج کیا بیت رہی ہوگی، ان کے کیا کیا سوچا ہوگا انہوں نے اپنے بچے کے لیے جو ہی واز جسٹ 16. تو میں یقین کریں میرے ہاتھ بھی ایک قسم کا میں کپا رہی ہوں یہ بات کرتے ہوئے، لیکن میں صرف آج یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز ابھی بھی آپ لوگ اپنے رشتوں کی قدر کیجیے، اپنے رشتوں کو سمجھیے، اور سب کچھ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا اگر ہم اس چیز کو سمجھ پائیں. تو خدا نے جو جن رشتوں سے، خوبصورت رشتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہمیں صرف اس کی قدر کرنی چاہیے. بے شک بے شک. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور آج آپ کا مجھے واقعی بہت بہت اچھا لگا آپ کا پروگرام. سسٹر سحر کو میری طرف سے بہت سلام ہے. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو سلامت رکھے. جزاک اللہ. بہت شکریہ. بہت اچھی باتیں کی آپ نے. خوش رہیں، آباد رہیں، مولا آپ کو کوئی مشکل نہ دے. بائی دا وے ویسے میں بشرا بول رہی ہوں وارنگٹن سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ شامل ہوتی رہا کہ یہ بشرا بہت اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. منتظر رہیں گے آپ کے کہ آپ دوبارہ شامل ہوں ہمارے ساتھ. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر تقریباً ٹائم ہمارا ختم ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد ہمارا برمنگھم سے باجی فرحت کا ہوتا ہے سلسلہ پورا مشرے راہ. آپ گزشتہ کئی سالوں سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ناظرین، اور اس میں جس طریقے سے باجی فرحت بتاتی ہیں، جو مشعل راہ کا جو نام ہی ان کا جو لیکچر ہوتا ہے وہ سننے سے ضرور سنا کریں، اس کو سمجھا کریں تاکہ آپ اس میں عمل بھی کر سکیں. شاید کچھ کہنا چاہیے. قاسم بھائی، بہت انفارچونیٹ ہے کہ اگر بچے سب کے سانچے ہوتے ہیں، ہر ماں اور باپ کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے کسی کے بچے کے بارے میں بھی کوئی نیوز سن کر، تو ہر پیرنٹس یہی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بہترین تربیت دے سکیں. لیکن ظاہر ہے کہ انسان ہوتے ہیں، ان سے کوئی نہ کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے. جب بھی اویئرنیس ملے، جب بھی آپ کو کوئی پوائنٹ ملے، کہیں سے بھی کوئی آپ کو لگے کہ یہ چیز مجھ میں لیک کرتی ہے، پلیز اس کو ضرور اپنائیے. اپنی انا کا مسئلہ مت بنائیں، اپنی پیرنٹنگ کو پرفیکٹ مت سمجھیں، بلکہ آپ سمجھیں کہ اس میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں، آپ سمجھیں کہ اس میں بہت سارے فلاز ہیں جن کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اور یہ بھی ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. جب تک کہ بچہ اپنے پاؤں پر خود کھڑا نہیں ہو جاتا تک ہماری ذمہ داری رہتی ہے، ایون اس کے بعد بھی جاری رہتی ہے کہ ہم بچے کی ہر ایک جسچر کو اور بچے کے ہر ایک موڈ کو جو ہے وہ ضرور جانچیں، پرکھیں، اور بہت تھوڑی سی ایفرٹ کے ساتھ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ کیا چاہ رہا ہے. اور بہت اچھی بشرا بہن نے بات کی کہ کوئی والدین جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے، ان کا جتنا بڑا نقصان ہوا ہے وہی جانتے ہیں. اور پھر وہ جو بات کے رشتوں میں ایک بہت فاصلہ آ چکا ہے، رشتوں میں وہ محبتیں، شاید ہم اتنے زیادہ آج کل اسمارٹ ورلڈ میں رہنے لگے ہیں کہ ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں تو وہ موبائل فونز کے تھرو ہو رہی ہوتی ہیں، چیٹنگ گروپس بن گئے ہیں. اس کرونا نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے. اس کرونا نے ہمیں، جیسے افضال صاحب نے بات کی تھی، کہ ہمیں زندگی کے اصول سکھا دیے ہیں. ہمیں گزشتہ 90 دن کا وقت ملا کہ ہم اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، جو فرسٹ فیملی آپ کی ہوتی ہے اس کے ساتھ وقت گزار سکیں. تو ہمیں وہ بھی ایک تربیت ملی ہے. آج کے پروگرام میں کوشش تھی کہ آپ تک بامقصد باتیں پہنچائی جائیں، اور تاکہ وہ جہاں پہ کہیں کوتاہی ہو رہی ہے وہ
اس کو دور کیا جا سکے. ٹاپک کے حوالے سے جو بات کی تھی نقوی صاحب نے کہ حسن اخلاق آخر سمجھیں کیسے اخلاقیات کو، بہت زیادہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے حسن اخلاق کو سمجھنے کے لیے اور اخلاقیات کو سمجھنے کے لیے، اور با اخلاق ہونے کے لیے کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. بہت ہی آسان سا نسخہ ہے، بہت آسان سا نسخہ ہے. خود پسندی کو چھوڑ دیں، پیشنس تھوڑا سا جو ہے خود پسندی سے دور ہو جائیں. صحیح بات ہے. آپ خود پسندی چھوڑ دیں گے، صرف میں اور میری بات، آپ با اخلاق ہو جائیں گے. بے شک بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ختم. خود پسندی چھوڑ دیں، با اخلاق ہو جائیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ دنیا آپ کے آگے ہوگی، اور آپ کو لوگ بلا کے کہا کریں گے کہ جناب ہم سے آپ سے ڈسکس کیا کریں گے، کیونکہ وہ آپ کی مثال دیا کریں گے. جیسے کالم میں مثال تھی ہر چیز کی کہ لوگ تمہیں جاننے لگیں، پہچاننے لگیں. جھک کر ملو، سہل الفاظ بولو، نرم مزاج بنو، لوگوں کی بات سنو، انہیں بات مت سناؤ. اپنی خود پسندی میں شدت کو مت لے کے آئیں، اور جب آپ شدت کو نہیں لے کے آئیں گے اور خود پسندی سے بچیں گے تو آپ انا پرستی سے بچ جائیں گے. آپ انا پرستی سے بچیں گے تو آپ غیبت سے بچ جائیں گے، آپ جھوٹ سے بچ جائیں گے، آپ بے ایمانی سے بچ جائیں گے، آپ ان تمام اعمال سے بچ جائیں گے جو آپ کو خود پسندی کی حسد ہو گیا، بغض ہو گیا، بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں جو کہ سب کی سب خود پسندی سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اور جب ہم خود پسندی کو ختم کر دیتے ہیں تو ہم با اخلاق بن جاتے ہیں، با اصول بن جاتے ہیں، اور لوگوں کے لیے جو ہیں وہ راستے کھول دیتے ہیں. لیکن پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اور سحر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.